आइए SAK बुक्स पर एक फौरी नज़र डालते हैं। तो क्या आप किताबों के रिवायती जायज़ों से कुछ ज़्यादा चाहते हैं? देखें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अदब को मस्नुई ज़हानत यानी AI के साथ मिलाकर कहानियों को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है। अच्छा, तो पहली बात, ये हर किस्म के पढ़ने वालों के लिए है। आप चाहे क्लासिक पढ़ते हों या आजकल के बेस्ट सेलर्स, यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। दूसरी बात, और जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती है, वो है AI का इस्तेमाल। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करता है। तो यूं समझें कि AI किसी किताब में ये भी देख सकता है कि जब कोई किरदार झूठ बोल रहा हो तो कहानी में मौसम का जिक्र कैसे बदल जाता है। ये वो गहराई है जो आम तौर पर हमसे छूट जाती है। और आखिर में, ये सिर्फ तज्जिया ही नहीं करता, ये प्लेटफॉर्म पढ़ने वालों की एक कम्युनिटी भी बनाता है। आप सब्सक्राइब करके इन दिलचस्प बहसों का हिस्सा बन सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि SAK बुक्स टेक्नोलॉजी और अदब को मिलाकर कहानियों को समझने का एक बिल्कुल नया और दिलचस्प रास्ता खोलता है। आज हम जिस किताब का जायजा ले रहे हैं वो कोई आम सवाने उम्री नहीं है। ये है फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। जी। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि अयूब खान खुद इसे एक बोली हुई किताब कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। ये 1964 में रिकॉर्ड किए गए तकरीबन 30 घंटे के इंटरव्यूज पर मबनी है। यानी इसका लहजा किसी लिखी हुई याददाश्त से ज्यादा बेतकल्लुफ और गुफ्तगू जैसा है। जी, तो हमें इनके ख्यालात बिल्कुल वैसे मिलते हैं जैसे वो उन्हें बयान कर रहे थे, जो उनकी ज़हनियत को समझने का एक मुनफरिद मौका है। तो आज हमारा मकसद यही देखना है कि पाकिस्तान के इस अहम रहनुमा की इब्तदाई जिंदगी और फौजी कैरियर ने उनकी सोच को कैसे बनाया। बिल्कुल, और किताब का उन्वान दोस्त आका नहीं, ये सिर्फ खारिजा पॉलिसी का कोई नारा नहीं है। जब आप किताब गहराई में पढ़ते हैं तो एहसास होता कि एक गहरी ज़ाती सोच है जो उनके पूरे कैरियर में नजर आती है। सही। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की फौज और रियासत के उन इब्तदाई मुश्किल तरीन सालों की दास्तान है, और वो भी उस शख्स की ज़बानी जिसने आगे चलकर मुल्क की तकदीर पर गहरे नुकूश छोड़े। चलें फिर उसी सवाल से शुरू करते हैं। उनकी कहानी 1907 में रावलपिंडी के करीब एक छोटे से गांव रिहाना से शुरू होती है। जी। वो अपनी इब्तदाई जिंदगी पर दो चीज़ों के बहुत गहरे असरात का जिक्र करते हैं। एक तो उनके वालिद रिसालदार मेजर मीरदाद खान, जो ब्रितानवी हिंद फौज में एक अफसर थे। जी। अयूब खान उन्हें एक इंतहाई शफीक और साथ ही एक बहुत दीनदार इंसान के तौर पर याद करते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम कौम परस्ती का इब्तदाई जज्बा उन्हें अपने वालिद से ही मिला था। हाँ, और वो एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। एक आलिम दीन ने उनके वालिद से कहा कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, यानी जंग का घर, और यहाँ से हिजरत करनी चाहिए। अच्छा। तो उनके वालिद ने जवाब दिया, मौलवी साहब, मेरी ख्वाहिश तो इस्लाम के झंडे तले मरने की है, मगर वो झंडा है कहाँ। ये जुमला उस वक्त के मुसलमानों की बेबसी और एक आज़ाद वतन की ख्वाहिश की बेहतरीन अक्कासी करता है। मतलब ये वो माहौल था जिसमें अयूब खान की परवरिश हो रही थी। ये तो वालिद का असर था, जो फौज के नज़्म-ओ-ज़ब्त और मजहब का एक इम्तिजाज था। लेकिन उनकी शख्सियत का एक और पहलू भी है जो उनके खानदानी पस मंजर से आता है। जी, और ये बहुत अहम है। उनका ताल्लुक तरीन कबीले से था, जिसकी सिखों और अंग्रेज़ों के खिलाफ मुज़ाहमत की एक लंबी तारीख है। अच्छा। वो ख़ास तौर पर अपने जद्दे अमजद सरदार मोहम्मद खान तरीन का जिक्र करते हैं। जब सिखों ने उस इलाके पर कब्जा किया तो सरदार मोहम्मद खान ने उनकी हुक्मरानी मानने से इनकार कर दिया। उन्हें शिकस्त हुई और सज़ा के तौर पर उन्हें एक सूखे कुएं में फेंक दिया गया, जहां वो प्यास से मर गए। ये कहानियां उनके खानदान में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती थीं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत में दो मुतज़ाद चीज़ें जमा हो रही थीं? एक तरफ वालिद से मिला हुआ बरतानवी फौज का सख्त नज़्म-ओ-ज़ब्त, जी, और दूसरी तरफ अपने कबीले की वो बाग़ियाना और मुज़ाहमती रूह। ये एक बेहतरीन सवाल है। मेरे ख्याल में वो इन दोनों चीज़ों को मुतज़ाद नहीं देखते थे। वो शायद इसे ऐसे देखते थे कि फौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त का मकसद ही अपनी कौम और अपनी इक़्तिदार का दिफा करना है। सही। उनके लिए एक अच्छा सिपाही होना और एक गैरतमंद पठान होना एक ही सिक्के के दो रुख थे। उनकी पूरी जिंदगी इसी तवाज़ुन को कायम रखने की कोशिश नजर आती है। अच्छा, अब तालीम की तरफ आते हैं। वो खुद एतराफ़ करते हैं कि वो कोई बहुत लायक तालिब इल्म नहीं थे।
جی بالکل. اور ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ بچپن میں جب مولوی صاحب نے انہیں پڑھاتے ہوئے تھپڑ مارا تو انہوں نے پلٹ کر مولوی صاحب کو ہی تھپڑ مار دیا. جی، وہ کہتے ہیں کہ بس وہیں ان کی دینی تعلیم کا خاتمہ ہو گیا. یہ چھوٹی سی بات بھی ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے. کہ وہ چیزوں کو چپ چاپ سہنے والوں میں سے نہیں تھے. بالکل. لیکن ان کی زندگی کا اصل موڑ تب آیا جب ان کے والد نے انہیں علی گڑھ یونیورسٹی بھیجا. اور وجہ بھی بڑی دلچسپ تھی. کیا وجہ کی؟ ان کے والد نے کہا، میں تمہیں وہاں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم ایک مسلمان کی طرح محسوس کرنا سیکھو. علی گڑھ اس وقت مسلم نشاط ثانیہ کا مرکز تھا. صحیح. وہاں ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان لڑکے آتے تھے. ایوب خان لکھتے ہیں کہ وہاں انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی اور متنوع قوم کا حصہ ہیں. تو وہ علی گڑھ میں ہیں، ایک بڑے قومی دھارے کا حصہ بن رہے ہیں. لیکن ایک چھوٹے سے گاؤں کا لڑکا برٹش سلطنت کی سب سے معتبر فوجی اکیڈمی سینڈ ہرسٹ تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ چھلانگ تو بہت بڑی لگتی ہے. اور اس کے پیچھے بھی قسمت اور ایک دلچسپ کہانی ہے. 1926 میں جنرل سکین کی سربراہی میں ایک کیریمیشن آفیسر بھرتی کرنے علی گڑھ آیا. ایوب خان بھی امیدواروں میں شامل تھے. ان کا انتخاب ہو گیا. لیکن سینڈ ہرسٹ کے امتحان کی تیاری کی کہانی اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. کالج کے پرنسپل، ایک انگریز میجر ڈین، نے کسی غلط فہمی پر انہیں سب کے سامنے ڈانٹ دیا. اچھا. بعد میں جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ کلاس میں آئے، لیکچر رکوایا اور سب کے سامنے ایوب خان سے معافی مانگی. واہ، یہ تو اس زمانے کے حساب سے بہت بہت بڑی بات تھی. بہت بڑی بات تھی. اور صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنی غلطی کے ازالے کے طور پر ایوب خان کو خود روزانہ 2-3 گھنٹے سینڈرسٹ کے امتحان کی تیاری کروانے کی پیشکش کی. تو ایک طرح سے ایک انگریز کی غلط فہمی اور پھر اس کی ایمانداری نے ایوب خان کے لیے سینڈ ہرسٹ کا دروازہ کھول دیا. جی بالکل. لیکن سینڈ ہرسٹ پہنچنا ایک بات تھی اور وہاں کا تجربہ بالکل دوسری چیز. وہ لکھتے ہیں کہ وہاں ہندوستانی کیڈٹس کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس سے انہیں ہر وقت یہ احساس رہتا تھا کہ انہیں ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا ہے. جی، اور اسی تجربے میں مجھے اس کتاب کے عنوان فرینڈز ناٹ ماسٹرز کی جڑیں نظر آتی ہیں. یہ صرف ایک سیاسی نعرہ نہیں، یہ ایک گہرا نفسیاتی رد عمل ہے. ایک کرپورل بنایا گیا. انہیں کہا گیا کہ ہم آپ پر بڑا اعتماد کر رہے ہیں. لیکن اس اعتماد کی حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ انہیں کسی بھی برطانوی کیڈٹ پر حکم چلانے کی اجازت نہیں تھی. بس ان کی رائفل روزانہ کے معائنے سے مستثنا تھی. یعنی یہ ایک کھوکھلا اعزاز تھا. بالکل. یہ کہنے کے برابر تھا کہ ہم تمہیں اپنے برابر سمجھتے ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ تم ایک گورے پر حکم چلا سکو. تو یہ قومی غیرت پر ایک چوٹ تھی. یہ احساس کہ آپ کی قابلیت کے باوجود آپ کو برابری کا درجہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ آپ کا تعلق ایک محکوم قوم سے ہے. بالکل. اور یہ احساس انگلستان کی آزاد فضا میں اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ان کے اندر یہ سوچ پختہ کر رہے تھے کہ آزادی کا مطلب صرف انگریزوں کا یہاں سے چلے جانا نہیں، بلکہ عالمی سطح پر ایک برابر کی حیثیت حاصل کرنا ہے. جی، کہ آقا اور غلام کا رشتہ ختم ہونا چاہیے. فوج میں کمیشن ملنے کے بعد بھی یہ کشمکش جاری رہی. وہ میس کے اندر برطانوی اور ہندوستانی افسران کے درمیان ہونے والی چھوٹی چھوٹی چپکلشوں کا ذکر کرتے ہیں. ہاں، جیسے سالن کی بو پر اعتراض یا ہندوستانی میوزک بجانے پر پابندی. یہ بظاہر چھوٹی باتیں تھیں، لیکن اصل میں اس وقت کی بڑی سیاسی کشیدگی کی عکاسی کرتی تھی. پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی. جی، اور اس حصے کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کے کیریئر کا ایک بہت اہم حصہ تھا. انہوں نے برما کے محاذ پر خدمات انجام دیں. یہ کوئی پریڈ گراؤنڈ کی فوجی نوکری تو نہیں تھی. بالکل نہیں. یہ جاپانی فوج کے خلاف گھنے جنگلوں میں لڑی جانے والی ایک انتہائی صفاقانہ جنگ تھی. یہاں انہوں نے سیکھا کہ ناممکن حالات میں لاجسٹکس کیسے کام کرتی ہے، شدید دباؤ میں کمانڈ کیسے کی جاتی ہے، اور ایک حقیقی جنگ کی حقیقت کیا ہوتی ہے. تو وہ ایک عالمی جنگ کا تجربہ لے کر ایک پختہ کار افسر کے طور پر واپس آئے، اور آتے ہی انہیں ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جو جنگ سے بھی بدتر تھی: تقسیم ہند. جی، وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے المناک دور کہتے ہیں. اور انہیں اس المیے کو بالکل سامنے سے دیکھنے کا موقع ملا. ہاں، انہیں پنجاب باؤنڈری فورس میں پاکستان کے نمائندہ مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ فورس شروع سے ہی ناکام ہونے کے لیے بنی تھی. کیسے؟
ذرا تصور کریں، ہندوستانی اور پاکستانی سپاہیوں پر مشتمل ایک مشترکہ فورس جس کے کمانڈر انگریز افسران ہیں، اور انہیں ایک ایسے خطے میں امن قائم کرنے کا کام سونپا گیا ہے جہاں پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت فرقہ وارانہ فسادات بھڑکائے جا رہے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے۔ بالکل، وہ لکھتے ہیں، میں نے اس سے پہلے اتنی خوفناک اور وحشیانہ چیز کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عورتوں اور بچوں کے اعضاء کاٹے گئے اور بے گناہ لوگوں کو بے دردی سے ذبح کیا گیا۔ اور ایک فوجی کے طور پر جو نظم و ضبط اور کارکردگی پر یقین رکھتا ہے، اپنی ہی فوج کو سیاست اور افراتفری کے سامنے اس قدر بے بس دیکھنا کیسا تجربہ ہوگا؟ یہ ان کے لیے ایک بنیادی صدمہ رہا ہوگا، یہ دیکھنا کہ ایک فوجی قوت سیاست کی وجہ سے مکمل طور پر غیر مؤثر ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ ان کے مطابق جب تک فوج کسی جگہ پہنچتی، وہاں سب کچھ تباہ ہو چکا ہوتا تھا۔ اس تجربے نے بلا شبہ ان کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی کہ ملک کی بقا کے لیے استحکام اور ایک مضبوط منظم فوج کتنی ضروری ہے۔ تو اسی سوچ کے ساتھ وہ پاکستان آئے۔ یہاں ایک نیا ملک تھا اور اسے ایک فوج کی ضرورت تھی۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ بھارتی فوج کے ایک سینئر افسر جنرل کریپا چاہتے تھے کہ دونوں ملکوں کی فوج ایک ہی رہے۔ جی، مشترکہ کمانڈ کے تحت۔ ایوب خان کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ ان کا موقف بالکل واضح تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اپنی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنانے اور اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے اپنی فوج کی ضرورت ہے۔ وہ جانتے تھے کہ مشترکہ فوج کا مطلب عملی طور پر بھارت کے زیر اثر رہنا ہوگا، اور وہ سینڈرہسٹ والے کمتر درجے پر واپس جانے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن ایک فوج بنانے کا چیلنج تھا کتنا بڑا! یہ صرف کاغذ پر ایک حکم جاری کرنے کی بات تو نہیں تھی، یہ تقریباً ناممکن کام تھا۔ برطانوی ہند فوج میں مسلمانوں کی کوئی مکمل بٹالین نہیں تھی۔ فوجی چھوٹے چھوٹے گروپوں میں پاکستان پہنچ رہے تھے، کچھ نہتے، کچھ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ لڑتے بھڑتے۔ اور ساز و سامان کا کیا ہوا؟ جو فوجی ساز و سامان پاکستان کے حصے میں آیا، اس کی کہانی تو اور بھی افسوسناک ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھارت سے آنے والی 160 ٹرینوں کی ویگنوں میں جب سامان کھولا گیا تو ان میں فوجی پرزوں کی جگہ پتھر، اینٹیں اور ٹوٹا پھوٹا سامان بھرا ہوا تھا۔ یعنی یہ صفر سے نہیں بلکہ منفی سے شروع کرنے کے مترادف تھا۔ بالکل۔ اور جب 1948 میں انہیں مشرقی پاکستان میں GOC بنا کر بھیجا گیا تو حالات اس سے بھی بدتر تھے۔ یہ تفصیلات تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈھاکہ میں ان کے ہیڈ کوارٹر میں نہ میز تھی، نہ کرسی، نہ کاغذ، اور نہ ہی مشرقی پاکستان کا کوئی نقشہ۔ کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ افسران بانس کی بنی جھوپڑیوں میں رہتے تھے جن کی چھتیں ٹپکتی تھیں۔ وہ انہیں باشا کہتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اکثر رات کو بارش میں انہیں اپنا بستر گھسیٹ کر کسی خشک کونے میں لے جانا پڑتا تھا۔ یہ ایک نئی فوج کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا حال تھا۔ یہ تو کسی کمپنی کو شروع کرنے جیسا ہے جس کے پاس نہ دفتر ہو، نہ کمپیوٹر، نہ عملہ، اور نہ ہی کوئی بزنس پلان۔ بہترین مثال ہے، اور ان حالات میں انہوں نے ایک فوج کی بنیاد رکھی۔ اسی لیے جب وہ اپنی کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کا انحصار ایک اچھی طرح سے تربیت یافتہ، اچھی طرح سے لیس اور اچھی قیادت والی فوج کے قیام سے جڑا ہوا تھا، تو یہ کوئی سیاسی بیان نہیں لگتا۔ نہیں، بلکہ ان کے ذاتی تجربے کا نچوڑ لگتا ہے۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے ریاست کو ناکام ہوتے دیکھا ہو اور اپنے ہاتھوں سے صفر سے ایک ادارہ بنایا ہو تو آپ کا اس ادارے پر یقین غیر متزلزل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ان تمام نکات کو جوڑتے ہیں، ایک فوجی والد اور مزاحمتی قبیلے کا پس منظر، علی گڑھ میں مسلم تشخص کا شعور، سینڈ ہرسٹ میں برابری کے لیے جدوجہد کا احساس، دوسری جنگ عظیم کا عملی تجربہ، تقسیم کا ہولناک منظر، اور پھر تنکوں سے ایک فوج کھڑی کرنے کا چیلنج، تو ہمیں ایوب خان کی شخصیت کی ایک واضح تصویر ملتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جسے افراتفری سے شدید نفرت ہے اور جو استحکام اور نظم و ضبط کو ہر چیز پر فوقیت دیتی ہے۔ صحیح۔ پنجاب میں تقسیم کا منظر دیکھنے کے بعد ان کے لیے غیر منظم اور کمزور ریاست کا تصور ناقابل برداشت تھا۔ ان کا یہ پختہ یقین کہ صرف ایک مضبوط فوج ہی ملک کو جوڑ کر رکھ سکتی ہے، کسی نظریے سے زیادہ ان کے ذاتی اور تلخ تجربات کی پیداوار تھا۔
تو یہ تھی محمد ایوب خان کی کہانی انہی کے الفاظ میں، ایک گاؤں کے لڑکے سے لے کر پاکستان کی فوج کے مہمار تک کا سفر۔ ان کی کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ان کی زندگی کے ہر مرحلے نے، ہر چیلنج نے ان کی سوچ کو ایک خاص سمت میں ڈھالا۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات جو اس کتاب کو پڑھ کر ذہن میں آتی ہے، ایوب خان اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں، ہماری موجودہ تقدیر بحران در بحران آگے بڑھنا ہے، ہمارے لیے کوئی آرام یا سکون نہیں ہے۔ اس ذہنیت کو دیکھتے ہوئے جو ان کے ذاتی تجربات سے بنی تھی، کیا یہ ناگزیر نہیں تھا کہ ایک دن وہ اس نتیجے پر پہنچتے کہ صرف ان کا ادارہ یعنی فوج ہی پاکستان کو وہ استحکام فراہم کر سکتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت تھی؟ یہ سوال ہمیں ان کے بعد کے سیاسی اقدامات کو سمجھنے میں ایک نئی جہت فراہم کرتا ہے۔ آج ہم پاکستان کی کہانی کے بالکل شروع میں جا رہے ہیں، مطلب پہلے 10 سال 1948 سے 1958 تک کا دور۔ جی، یہ وہ وقت تھا جب ملک بن تو گیا تھا، لیکن اسے چلانا کیسے یہ شاید کسی کو ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ چیلنجز کا ایک پہاڑ تھا اور امیدیں بھی آسمان پر تھیں۔ اور اس دور کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ کوئی عام تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ اس وقت کے ایک ایسے فوجی افسر کی خود نوشت ہے جو ان تمام واقعات کے مرکز میں موجود تھے اور بعد میں ملک کے سربراہ بھی بنے۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح سے تاریخ کا پہلا مسودہ ہے جو ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لکھا گیا ہے۔ یہ ہمیں سرکاری فائلوں کے پیچھے کی اصل کہانی بتاتا ہے۔ جی، اور یہی چیز اسے دلچسپ بناتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس ذاتی بیانیے کی گہرائی میں اتر کر سمجھیں کہ اس وقت مشرقی پاکستان کے اصل مسائل کیا تھے، وہ کون سے اندرونی بحران تھے جنہوں نے فوج جیسی تنظیم کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ سیاسی افراتفری جس نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ بالکل۔ چلیں اس دور کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات شروع کرتے ہیں مشرقی پاکستان سے۔ آبادی کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا حصہ، لیکن شاید سب سے زیادہ نظر انداز بھی۔ جی، مصنف جب وہاں پہنچے تو ان کے مطابق صوبے کی حالت ناقابل یقین حد تک خراب تھی۔ ناقابل یقین سے بھی زیادہ۔ اس سے بھی زیادہ، وہ ایک حقیقت بیان کرتے ہیں جو آج سوچ کر بھی عجیب لگتی ہے۔ پورے مشرقی پاکستان میں جہاں کروڑوں لوگ رہتے تھے، پکی سڑک کا صرف ایک 30 میل کا ٹکڑا تھا۔ صرف 30 میل؟ جی، صرف 30 میل، وہ بھی پبنا ضلع میں۔ باقی پورے صوبے میں یا تو کچے راستے تھے یا پھر دریا، جن پر سفر کرنا دنوں اور ہفتوں کا کام تھا۔ یہ تو سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک نیا ملک اپنے سب سے بڑے صوبے میں نہ تو فوج تیزی سے حرکت دے سکتا تھا، نہ تجارت کو فروغ، اور نہ ہی انتظامی طور پر حکومت کی رٹ قائم کر سکتا تھا۔ بالکل۔ یہ صرف ایک سڑک کی کمی نہیں، یہ تو پورے صوبے کے ملک سے کٹے ہونے کی علامت تھی۔ صحیح کہا۔ اور معاشی طور پر بھی صورتحال اتنی ہی خراب تھی۔ مشرقی پاکستان کی معیشت کا انحصار جوٹ پر تھا، جس کی سالانہ تجارت تقریباً 900 ملین روپے کی تھی۔ اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ جی، بہت بڑی رقم، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ اس پوری تجارت پر ہندو مارواڑیوں کا کنٹرول تھا، اور وہ سارا منافع کلکتہ یعنی بھارت منتقل کر دیتے تھے۔ مقامی مسلمان آبادی کے پاس نہ سرمایہ تھا، نہ مہارت، اور نہ ہی کوئی صنعت، کچھ بھی نہیں۔ تو ایک طرف غربت اور پسماندگی، دوسری طرف معاشی استحصال۔ ایسے میں سیاسی قیادت کیا کر رہی تھی؟ مصنف اس وقت کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، اور ان کی تصویر کچھ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی نیک اور شریف انسان تھے، لیکن فیصلہ کرنے کی ہمت سے بالکل عاری تھے۔ اچھا؟ جی، اور اس سلسلے میں وہ ایک ذاتی مشاہدہ بیان کرتے ہیں جو بہت دلچسپ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین کے دفتر میں میز پر فائلوں کا ایک اونچا مینار بنا رہتا تھا۔ فائلوں کا مینار؟ جی، جب بھی کوئی ایسی فائل آتی جس پر کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہوتا تو اسے چپکے سے اس مینار کے سب سے نیچے دبا دیا جاتا تھا، اس امید پر کہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ بالکل، یا لوگ اسے بھول جائیں گے۔ یہ تو مسائل کو قالین کے نیچے چھپانے والی بات ہوئی، لیکن ظاہر ہے مسائل اس طرح ختم نہیں ہوتے، بلکہ مزید بگڑ جاتے ہیں۔ اور شاید اسی وجہ سے عوام میں مایوسی بڑھ رہی تھی۔ مایوسی بھی اور غصہ بھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستانیوں کے خلاف ایک ذہنی رکاوٹ یا مینٹل بلاک پیدا ہو رہا تھا۔
وہاں کے پڑھے لکھے طبقے کو شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ انہیں سرکاری نوکریوں، تجارت اور اقتدار میں جان بوجھ کر پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ اور مقامی سیاستدانوں نے اس آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ بالکل، صوبے کے اصل مسائل پر کام کرنے کے بجائے انہوں نے ایک آسان راستہ نکالا، ہر مسئلے کا الزام مغربی پاکستان پر ڈال دو۔ یہ تو کلاسک سیاسی حربہ ہے، یعنی اپنی نااہلی چھپانے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک دوسرے کا بیانیہ کھڑا کر دو۔ جی، اور یہ بہت کامیاب رہا۔ اس نے صوبے کی سیاست میں ایک زہر گھول دیا، الزام تراشی اور اشتعال انگیزی معمول بن گئی۔ اور سماجی سطح پر بھی تو فاصلے ہوں گے۔ بہت زیادہ، ایک سماجی اور ثقافتی خلیج تھی۔ مصنف کے مطابق مغربی پاکستان سے جو افسران وہاں تعینات تھے وہ بہت محنت کرتے تھے، لیکن ان کے رویے میں ایک تکبر تھا جو مقامی لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا۔ اس سلسلے میں مصنف نے ایک ذاتی واقعہ بھی لکھا ہے جو تھوڑا عجیب بھی ہے، لیکن اس دوری کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، وہ موسیقی والا واقعہ۔ ہاں، انہوں نے اپنے ایک مشرقی پاکستانی دوست سے مذاق میں کہا کہ آپ کی میوزک بہت میٹھی ہے، کاش آپ خود بھی اس سے آدھے میٹھے ہوتے۔ اوہ، یہ سننے میں ہی عجیب لگ رہا ہے، چاہے مذاق میں ہی کہا ہو، لیکن یہ چھوٹی سی بات اس دور کی سب سے بڑی حقیقت کو سامنے لاتی ہے کہ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے، سماجی میل جول صفر تھا۔ بالکل، اور یہ دوری فوج میں بھی نظر آتی تھی۔ مصنف نے فوج میں مقامی نوجوانوں کی بھرتی کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن امیدوار نہیں ملتے تھے۔ جی، جب آرمی سلیکشن بورڈ وہاں جاتا تو انہیں مطلوبہ معیار کے امیدوار ہی نہیں ملتے تھے، جس کی بنیادی وجہ اچھے تعلیمی اداروں کی شدید کمی تھی۔ انہوں نے بار بار صوبائی حکومت سے کہا کہ کیڈٹ کالج اور پبلک سکول قائم کریں تاکہ نوجوانوں کی تربیت ہو، لیکن سیاسی قیادت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں۔ تو ایک طرف عوام میں احساس محرومی، دوسری طرف قیادت کی بے حسی، ایسے میں ظاہر ہے کہ امن و امان کے مسائل بھی پیدا ہوئے ہوں گے۔ جی، اور ان حالات میں فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے بھی آنا پڑا۔ ایک موقع پر تو ڈھاکہ میں پولیس نے ہی بغاوت کر دی۔ پولیس نے؟ جی، انہوں نے اسلحہ خانے لوٹ لیے اور سرکاری عمارتوں کا گھیراؤ کر لیا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے فوج کو بلانا پڑا۔ اچھا۔ اتنے کشیدہ ہو گئے کہ وزیر اعلیٰ کی جان کو خطرہ تھا۔ تب مصنف نے خود خواجہ ناظم الدین کو اسمبلی کے کچن کے راستے سے بے حفاظت باہر نکالا۔ تو ایک طرف مشرقی پاکستان میں یہ سب چل رہا تھا، لیکن کیا فوج خود اندر سے بالکل مستحکم تھی؟ مصنف کے مطابق تو ایسا نہیں تھا، بلکہ فوج کو خود ایک بہت بڑے اندرونی جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ جی، اور یہ جھٹکا تھا راولپنڈی سازش کیس۔ مصنف اسے پاکستانی فوج کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا قرار دیتے ہیں۔ اس کا انکشاف بھی بڑے ڈرامیٹک انداز میں ہوا۔ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مصنف کو خفیہ طور پر سرگودھا ریلوے اسٹیشن پر ملنے کے لیے بلایا۔ اسٹیشن پر؟ جی، اور بتایا کہ فوج کے کچھ سینئر افسران، جن میں میجر جنرل اکبر خان سر فہرست تھے، حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایک نئی نویلی فوج جس کی ذمہ داری ملک کی سرحدوں کی حفاظت تھی، اس کے اپنے ہی افسران حکومت گرانے کی سازش کر رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بریگیڈیئر بن گئے۔ اچھا۔ اس سے ان میں غیر حقیقی قسم کی خود اعتمادی اور خواہشات پیدا ہو گئیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہر کوئی خود کو نیپولین بوناپارٹ سمجھنے لگا تھا۔ اور کشمیر کی جنگ کا بھی کوئی کردار تھا؟ بالکل، کشمیر کی جنگ بندی پر بھی کچھ افسران میں شدید غصہ تھا اور وہ حکومت کی پالیسیوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ اور اس سازش کے ناکام ہونے کے بعد فوج پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ ظاہر ہے اس نے ادارے کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہوگا۔ بہت گہرے اثرات ہوئے۔ مصنف اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی یا اس کی وجہ سے فوج میں آپس میں لڑائی چھڑ جاتی تو بھارت حملہ کر سکتا تھا۔ یہ بھارت کے لیے ایک کھلا دعوت نامہ ہوتا کہ وہ اپنی فوجیں پاکستان میں داخل کر دیں۔ ملک کا وجود ہی خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ اس واقعے نے فوج کی اعلیٰ قیادت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو پھر کیا اقدامات کیے گئے؟ اس کے بعد ڈسپلن کو انتہائی سخت کر دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا اور جن افسران پر ذرا سا بھی شک تھا انہیں خاموشی سے فارغ کر دیا گیا۔ اور پھر اس اندرونی بحران کے کچھ ہی عرصے بعد ملک کو ایک اور بہت بڑا سانحہ دیکھنا پڑا، وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قتل۔
جی، مصنف اس وقت علاج کے لیے لندن کے ایک کلینک میں تھے جب انہیں یہ خبر ملی۔ وہ اپنے ذاتی تاثرات بیان کرتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہیں۔ کیا لکھتے ہیں وہ؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ پاکستان واپس آئے تو انہیں یہ دیکھ کر شدید صدمہ اور حیرت ہوئی کہ کابینہ کے کسی ایک وزیر نے بھی لیاقت علی خان کے لیے افسوس یا ہمدردی کا ایک لفظ نہیں کہا۔ کسی نے بھی نہیں؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مصنف کے مطابق ایک لفظ بھی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہے کہ اب اگلا وزیر اعظم کون بنے گا، کس کو کون سی وزارت ملے گی۔ یعنی سب کو اپنی ترقی کی پڑی تھی۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب اس بات پر خوش ہیں کہ انہیں کنٹرول کرنے والا شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس واقعے نے ملک میں ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا کر دیا۔ تو ان دو بڑے جھٹکوں کے بعد فوج کی قیادت نے ادارے کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ انہوں نے فوج کی مکمل تنظیم نو کا آغاز کیا۔ ایک پلاننگ بورڈ بنایا گیا جس کا کام جنگ کے پرانے طریقوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا تھا۔ اچھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف سپاہیوں کو جنگ کی ٹیکنیک سکھانا نہیں تھا، بلکہ انہیں جنگ کا فن سکھانا تھا، یعنی سوچنے والا سپاہی بنانا تھا۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک اصول اپنایا جسے وہ دانت زیادہ اور دم کم کہتے تھے۔ اس سننے میں تو دلچسپ لگ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب تھا کہ فوج میں انتظامی عملے، کلرکوں اور دفتری بابوں کی تعداد کم کرو اور لڑاکا فوجیوں کی تعداد بڑھاؤ۔ یعنی فوج کا ہر حصہ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ بالکل۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک جیسی تاریخی پس منظر رکھنے والی ریجیمنٹوں کو آپس میں ضم کر کے زیادہ بڑی اور مؤثر یونٹس تشکیل دیں۔ تو ایک طرف فوج خود کو اندرونی طور پر مضبوط بنا رہی تھی، لیکن ملک کی سیاسی صورتحال کا کیا حال تھا؟ لیاقت علی خان کے بعد تو لگتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کا ایک طوفان آ گیا۔ طوفان سے بھی بڑھ کر وہ افراتفری کا ایک ایسا دور تھا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ پہلے تو گورنر جنرل غلام محمد، جو ایک سابق بیوروکریٹ تھے، نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ حالانکہ انہیں اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی۔ یہ تو غیر آئینی تھا۔ جی، مکمل غیر آئینی اقدام تھا۔ اس کے جواب میں دستور ساز اسمبلی نے راتوں رات ایک قانون پاس کر کے گورنر جنرل کے اختیارات ہی ختم کر دیے۔ یعنی ایک مکمل محاذ آرائی، گورنر جنرل بمقابلہ پارلیمنٹ۔ جی، اور یہاں وہ انتہائی ڈرامائی واقعہ پیش آتا ہے جس کا ذکر مصنف نے بڑی تفصیل سے کیا ہے۔ جب اسمبلی نے غلام محمد کے اختیارات ختم کیے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے فوراً مصنف کو طلب کیا۔ اچھا؟ مصنف لکھتے ہیں کہ غلام محمد اس وقت فالج کی وجہ سے شدید بیمار تھے۔ ان کی زبان سے الفاظ بھی واضح ادا نہیں ہو رہے تھے، لیکن وہ غصے میں کانپ رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ غلام محمد نے اپنے تکیے کے نیچے سے 2 دستاویزات نکالیں۔ ایک میں وزیر اعظم بوگرا کی برطرفی کا حکم تھا اور دوسری میں لکھا تھا کہ وہ ملک کے تمام اختیارات جنرل ایوب خان کو سونپ رہے ہیں۔ مطلب ملک پر قبضے کی کھلی پیشکش تھی؟ جی، تاکہ وہ 3 ماہ کے اندر ملک کو ایک نیا آئین دیں۔ رکیے، تکیے کے نیچے سے؟ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ ایک بیمار، غصے میں کانپتا ہوا گورنر جنرل ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا ہے۔ بالکل، یہ اس وقت کی سیاسی افراتفری کی انتہا ہے۔ تو مصنف کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی؟ نہیں، مصنف لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ پیشکش فوراً اور سختی سے مسترد کر دی۔ انہوں نے غلام محمد سے کہا کہ اس اقدام سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، فوج بدنام ہوگی اور ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے۔ تو پھر بحران کیسے ٹلا؟ انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور بوگرا کی کابینہ میں کچھ تبدیلیاں کروا کر بحران کو ٹالا۔ لیکن یہ بحران تو ٹل گیا، سیاسی کھینچا تانی تو جاری رہی ہوگی۔ جی، اور اس کھینچا تانی کے بعد بالآخر 1956 میں ایک آئین بنا دیا گیا، لیکن مصنف اسے مایوسی کی دستاویز قرار دیتے ہیں۔ مایوسی کی دستاویز؟ کیوں؟ ان کے مطابق اس آئین نے اختیارات کو صدر، وزیر اعظم اور صوبوں کے درمیان اس طرح تقسیم کر دیا کہ کسی کے پاس بھی اصل طاقت نہیں رہی۔ ہر کوئی دوسرے کو کمزور کرنے اور سازشیں کرنے میں لگا رہا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وزرائے اعظم کی ایک لمبی لائن کی صورت میں نکلا۔ حکومتیں تاش کے پتوں کی طرح بدلنے لگیں۔
حسین شہید سہروردی آئے، پھر آئی چندریگر اور ان کے بعد فیروز خان نون۔ کوئی بھی اپنی مدت پوری نہ کر سکا۔ اور ملک عملی طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بالکل۔ اور یہ بحران صرف ایوانوں تک محدود نہیں رہا، اس کے اثرات پورے ملک میں نظر آ رہے تھے۔ کیسے؟ دیکھیں، حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں لڑائی مار کٹائی اتنی شدید ہوئی کہ ڈپٹی اسپیکر شاہد علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ اسمبلی کے اندر؟ جی، اسمبلی کے اندر۔ دوسری طرف خان عبد القیوم خان جیسے سیاستدان کھلے عام خانہ جنگی کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے نام سے اپنی ایک وردی پوش ملیشیا بنا لی تھی جو سڑکوں پر پریڈ کرتی تھی۔ یہ تو ریاست کی رٹ کو براہ راست چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ بالکل۔ یعنی ملک ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ معاشی حالت کیسی تھی اس وقت؟ معاشی حالت تباہ کن تھی۔ 1958 کے وسط تک ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ زرع مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو کر صرف 420 ملین روپے رہ گئے تھے۔ اور اس میں سے بھی ایک بڑا حصہ ایسا تھا جسے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جی، مطلب ملک کے پاس اپنی بنیادی ضروریات درآمد کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں بچا تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ پاکستان کی پہلی دہائی کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے وہ 3 بڑے بحرانوں کی کہانی ہے۔ ایک طرف مشرقی حصے کی بڑھتی ہوئی شکایات، دوسری طرف فوج کو درپیش اندرونی خطرات، اور تیسری اور سب سے اہم ایک مکمل سیاسی بدنظمی جس نے ملک کے ہر ادارے کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اور ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب سیاسی ادارے مکمل طور پر ناکام ہو جائیں، جب حکومتیں روز بدل رہی ہوں، جب پارلیمنٹ اکھاڑے کا منظر پیش کرنے لگے اور ملک معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے، تو اس سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قوت آگے آتی ہے۔ اس 10 سالہ افراتفری نے فوج، جو اس وقت ملک کا واحد منظم اور مستحکم ادارہ سمجھی جاتی تھی، کے لیے بالآخر مداخلت کرنے کی راہ ہموار کی۔ اور یہیں پر ہم سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آج کے ماخذ میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے 1954 میں مطلق العنان اختیارات کی پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اس وقت ان کی ذہنیت کیا تھی؟ اور پھر 1954 سے 1958 تک کے صرف 4 سالوں میں ایسی کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں ملک میں، سیاست میں اور شاید خود ان کی سوچ میں کہ بالآخر انہوں نے ملک کا کنٹرول سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اس دور کی پیچیدگیوں اور فیصلہ سازی کے پیچھے موجود عوامل پر مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہے جنرل ایوب خان کی خود نوشت فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اور یہ کتاب ہمیں سیدھا لے جاتی ہے 1958 کے پاکستان میں، ایک ایسا وقت جب ملک آپ کہہ لیں کہ سیاسی طور پر بالکل ایک بحران کے دہانے پر تھا۔ جی بالکل۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کہانی خود ایوب خان کی زبانی سن رہے ہیں، یعنی یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ بالکل، یہ ایک خود نوشت ہے۔ تو سوال صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کی بتائی ہوئی کہانی میں سچائی کتنی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے ان کے ذاتی نوٹس اور ڈائری کی مدد سے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، 1950 کی دہائی واقعی پاکستان کے لیے بہت مشکل تھی۔ حکومتیں بہت تیزی سے بدل رہی تھیں، اور کرپشن کا بھی بہت شور تھا۔ جی، کرپشن عروج پر تھی اور عوام میں شدید مایوسی تھی۔ ایوب خان انہی حالات کو اپنے مداخلت کی وجہ بتاتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اکتوبر 1958 سے ٹھیک پہلے ملک میں ہو کیا رہا تھا۔ ایوب خان کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایوب خان کے مطابق تو صورتحال مکمل طور پر قابو سے باہر تھی۔ کس طرح سے؟ وہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ایک رہنما تھے قیوم خان، وہ اپنی ذاتی ملیشیا بنا رہے تھے۔ اپنی ذاتی ملیشیا یعنی ایک پرائیویٹ آرمی کی طرح؟ جی، مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے نام سے۔ حکومت نے پابندی بھی لگائی لیکن وہ رکے نہیں۔ اچھا۔ اور صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دوسری طرف خانہ کلات بلوچستان میں علیحدگی کی باتیں کر رہے تھے، یعنی ملک کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو رہا تھا۔ جی، اور ایوب خان کا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ سیاستدان فوج میں بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کسی بھی فوجی کمانڈر کے لیے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو وہ ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں ملک کا ہر ادارہ مفلوج ہو چکا تھا اور سیاستدان صرف اپنی کرسی بچانے میں لگے تھے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ اگر انتخابات ہوئے تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ جی، ان کا خیال تھا کہ انتخابات سے خانہ جنگی ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ غیر جمہوری اقدامات کے جواز میں استعمال ہوتی ہیں۔ صحیح۔
سیاسی عدم استحکام تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ملک واقعی ٹوٹنے والا تھا؟ اس وقت کے سیاستدان تو ایسا نہیں مانتے ہوں گے۔ بالکل نہیں۔ فیروز خان نون یا حسین شہید سہروردی جیسے لوگ کہتے تھے کہ یہ بحران جمہوری طریقے سے حل ہو سکتا تھا۔ لیکن فوج نے صبر نہیں کیا۔ ایوب خان کے مطابق صبر کرنے کا وقت ہی نہیں بچا تھا۔ ایوب خان یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان پر عوام کا بھی شدید دباؤ تھا۔ جی، وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ لوگ انہیں اور دوسرے فوجی افسروں کو دیکھ کر تانے دیتے تھے کیا کہتے تھے؟ کہ ملک ڈوب رہا ہے اور آپ وردی پہن کر مزے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سے صاف کہا جاتا تھا کہ آپ ملک کو بچا سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ تو یہ ایک بہت پیچیدہ نفسیاتی صورتحال ہوگی۔ بالکل، ایک طرف آپ کی ٹریننگ آپ کو سیاست سے دور رہنے کا کہتی ہے، اور دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی ملک کو بچا سکتے ہیں۔ جی، ایوب خان لکھتے ہیں کہ انہیں ڈر تھا کہ دنیا اسے ایک اور فوجی بغاوت سمجھے گی جس سے پاکستان کی ساکھ خراب ہوگی۔ لیکن ان کے لیے ملک کی بقا زیادہ اہم تھی۔ ان کے بقول، جی ہاں۔ اچھا، تو ایک طرف تو یہ سیاسی طوفان چل رہا تھا، لیکن ایوب خان کے اپنے ذہن میں کیا تھا؟ اس کے لیے ان کی ڈائری بہت اہم ہے۔ جی، اور ایک فوجی جنرل کا ڈائری لکھنا ویسے ہی بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اس سے ہمیں ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ مئی میں وہ امریکہ کے دورے پر تھے۔ وہاں ان کی ملاقات بیگم لیاقت علی خان سے ہوئی۔ اچھا۔ اور ایوب خان لکھتے ہیں کہ بیگم لیاقت نے ان سے کہا کہ ملک کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا تھا؟ کہ کم از کم 10 سال کے لیے ایک سخت قسم کی حکومت ہو۔ 10 سال؟ تو یہ خیال ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں بیٹھ گیا ہوگا۔ بالکل، کہ ملک کے اہم لوگ بھی ایسا ہی سوچ رہے ہیں۔ اور ان کی ڈائری میں وہ افواہوں والی بات بھی بہت دلچسپ ہے۔ جی، کہ فوج کے کچھ سینئر افسران بھارتی ایجنٹ ہیں۔ اس پر وہ بہت غصے میں تھے۔ وہ کیا لکھتے ہیں اس بارے میں؟ وہ لکھتے ہیں، سیاستدان جانتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو ان کے پاس ملک کی مزید تباہی کے سوا دکھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ فوج کو اپنا دشمن سمجھ رہے تھے؟ جی، اس صورت میں ان کا سامنا مجھ سے اور فوج سے ہوگا، اس لیے وہ مجھے اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ سیاستدان اپنے فائدے کے لیے فوج کو بھی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس سے ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ سیاستدانوں کو مسئلے کا حصہ سمجھ رہے تھے، حل کا نہیں۔ بالکل۔ حالانکہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاستدان فوج کے بڑھتے ہوئے اثر کو کم کرنا چاہ رہے ہوں، جسے ایوب خان اپنے ادارے پر حملہ سمجھ رہے تھے۔ یہ تو نقطہ نظر کا فرق ہے۔ جی، اس ساری کشمکش کے باوجود ان کی ڈائری سے لگتا ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں پر بھی توجہ دے رہے تھے۔ جی، وہ نئی بریگیڈز بنانے، سرحدی پولیس کی تنظیمیں نو، ان سب کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں میدان جنگ میں جسموں سے نہیں بلکہ فائر پاور سے لڑنا ہے۔ یعنی وہ ایک ہی وقت میں 2 محاذوں پر سوچ رہے تھے۔ بالکل، اور یہی چیز اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ وہ صرف اقتدار کے بھوکے نہیں لگتے، بلکہ ایک ایسے پروفیشنل فوجی لگتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے نظام کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر پریشان ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، کیا نظام کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ ہی گیا، 4 اکتوبر 1958 کو۔ جی، ایوب خان راولپنڈی سے کراچی پہنچے۔ صدر اسکندر مرزا نے انہیں پہلے ہی بلا لیا تھا۔ اور مرزا نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی حالات اب ناقابل برداشت ہیں، میں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر 7 اکتوبر کو؟ 7 اکتوبر کی رات اسکندر مرزا نے آئین منسوخ کر دیا، اسمبلیاں توڑ دیں اور ملک بھر میں مارشل لاء لگا دیا۔ اور ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ جی، لیکن یہاں ایک بہت ہی آپ کہیں کہ باریک نقطہ ہے وہ کیا؟ کہ یہ کوئی روایتی فوجی بغاوت نہیں تھی، مطلب ٹینک سڑکوں پر نہیں آئے۔ اچھا۔ صرف کوئٹہ سے ایک بریگیڈ احتیاطاً کراچی کے قریب جنگ شاہی میں رکھی گئی۔ اور ایوب خان نے اس میں بہت ہوشیاری دکھائی؟ بہت زیادہ۔ انہوں نے اسکندر مرزا سے 2 چیزیں لکھوا لیں، ایک تو مارشل لاء کا حکم نامہ اور دوسرا وزیر اعظم فیروز خان نون کو برطرف کرنے کا خط۔ یعنی وہ قانونی طور پر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ سب صدر کے حکم پر ہو رہا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر رہے۔ بالکل، ذمہ داری ساری اسکندر مرزا پر ڈال دی۔ وہ خود کو ایک ایسے سپاہی کے طور پر پیش کر رہے تھے جو اپنے صدر کا حکم مان رہا ہے۔ لیکن اقتدار کی یہ شراکت داری زیادہ دیر چلی نہیں۔ جی، یہ اتحاد صرف 20 دن چلا۔ اور ان 20 دنوں میں تو کہانی نے ایک نیا ہی موڑ لے لیا۔ ایک سیاسی تھرلر کی طرح
ایوب خان کے مطابق انہیں جلدی اندازہ ہو گیا کہ اسکندر مرزا ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ انہیں اطلاعات میں ہے کہ اسکندر مرزا کی بیوی بیگم ناہید مرزا انہیں مسلسل اکسا رہی تھیں کہ تم نے ایوب کو طاقت دے کر غلطی کی ہے، اب اسے ختم کر دو۔ اور مرزا نے کچھ کیا بھی؟ جی، انہوں نے خفیہ ایجنسیوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کراچی کے آس پاس کون سی فوجی یونٹس تعینات ہیں۔ اور پھر وہ سب سے ڈرامائی واقعہ پیش آیا۔ جی، جب ایوب خان مشرقی پاکستان کے دورے پر تھے، اسکندر مرزا نے ایئر فورس کے ایک آفیسر ایئر کموڈور رب کو فون کیا۔ اور انہیں کیا حکم دیا؟ انہیں حکم دیا کہ وہ 3 بہت سینئر فوجی جرنیلوں یحییٰ خان، شیر بہادر اور حمید کو فوراً گرفتار کر لیں۔ کیا اپنے ہی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے قریبی ساتھیوں کو؟ جی، وہ بھی ان کی غیر موجودگی میں۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن ایئر کموڈور رب نے بڑی سمجھداری دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتنے بڑے افسروں کو بغیر تحریری حکم کے گرفتار نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح وقت مل گیا۔ جی، جب ایوب خان ڈھاکہ سے واپس آئے اور انہیں اس سازش کا پتہ چلا تو وہ سیدھا اسکندر مرزا کے پاس گئے۔ اس ملاقات میں کیا ہوا؟ ایوب خان لکھتے ہیں کہ انہوں نے مرزا سے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ جرنیلوں کی گرفتاری کا حکم دے رہے ہیں۔ تو مرزا نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ یہ غلط فہمی ہے، لیکن ایوب خان نے انہیں خبردار کیا کہ کوئی چالاکی نہیں چلے گی، آپ آگ سے کھل رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد تو فوج میں بے چینی پھیل گئی ہوگی۔ بالکل، سینئر کمانڈروں کو یقین ہو گیا کہ جب تک اسکندر مرزا موجود ہیں سازشیں چلتی رہیں گی۔ اور فوج کے قانونی ماہرین کی کیا رائے تھی؟ ان کی رائے تھی کہ جب آئین ہی منسوخ ہو گیا تو صدر کا عہدہ بھی قانونی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر آخری قدم اٹھایا گیا؟ جی، آخرکار 3 جرنیلوں برکی، اعظم اور خالد شیخ کو اسکندر مرزا کے پاس بھیجا گیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے مرزا کو صاف صاف بتا دیا کہ فوج اب ان کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اسکندر مرزا صورتحال کی نزاکت کو سمجھ گئے اور استعفے دینے پر راضی ہو گئے۔ اور پھر انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا؟ جی، اہل خانہ سمیت لندن۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہوئے بہت دکھی تھے کیونکہ مرزا ان کے پرانے دوست تھے۔ لیکن ناقدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 لوگوں نے مل کر اقتدار پر قبضہ کیا اور پھر زیادہ طاقتور نے دوسرے کو باہر کر دیا۔ جی، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ تو اسکندر مرزا کے جانے کے بعد ایوب خان ملک کے بلا شرکت غیر حاکم بن گئے۔ ان کا منصوبہ کیا تھا؟ انہوں نے مارشل لا کے 2 مقاصد بتائے، ایک فوری اور دوسرا طویل مدتی۔ فوری مقصد کیا تھا؟ سول انتظامیہ کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہو سکے۔ وہ فوج کو براہ راست حکومت چلانے میں ملوث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ایک دلچسپ سوچ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر فوج نے کلرک سے لے کر سیکرٹری تک ہر کام خود کرنا شروع کر دیا تو سول ادارے ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو جائیں گے اور فوج بھی خراب ہو جائے گی۔ بالکل، ان کا مقصد سہارا دینا تھا، جگہ لینا نہیں۔ اور طویل مدتی منصوبہ؟ وہ تھا اصل منصوبہ، بڑی اصلاحات اور ملک کے لیے ایک نیا آئین بنانا۔ اور انہوں نے شروعات کہاں سے کی؟ انہوں نے اپنی پہلی کابینہ کے اجلاس میں پوچھا کہ ملک کا سب سے مشکل اور متنازع مسئلہ کون سا ہے۔ اور سب نے کیا کہا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، زرعی اصلاحات۔ اس پر ایوب خان نے کہا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم سب سے پہلے یہی کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس وقت زمین کی تقسیم کا کیا حال تھا؟ بہت غیر منصفانہ۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف 0.1% زمیندار کل زرعی زمین کے 15% کے مالک تھے۔ صرف 0.1%؟ کیونکہ یہی لوگ ووٹوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ ان اصلاحات کے تحت ایک شخص کے لیے 500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ بارانی زمین کی حد مقرر کی گئی۔ بظاہر تو یہ ایک انقلابی قدم لگتا ہے، لیکن کیا یہ کامیاب ہوا؟ ناقدین کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے چور دروازے تھے۔ زمینداروں نے اپنی اضافی زمین خاندان کے دوسرے افراد کے نام منتقل کر کے قانون کا توڑ نکال لیا۔ اچھا، تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اتنا نہیں ہوا۔ تو کیا یہ اصلاحات واقعی سماجی انصاف کے لیے تھیں یا پھر پرانے سیاسی طبقے یعنی جاگیرداروں کی طاقت کو توڑنے کے لیے ایک سیاسی چال تھی؟ شاید دونوں۔ ایوب خان یقینی طور پر ایک مضبوط متوسط طبقہ بنانا چاہتے تھے جو ان کی حمایت کرے، ساتھ ہی وہ جاگیردار سیاستدانوں کو کمزور بھی کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ تھی کہانی ایک فوجی جنرل کی جو بقول ان کے
ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے سیاست میں آئے اور آتے ہی ملک کے پورے سماجی اور معاشی ڈھانچے کو بدلنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کر دیا۔ بالکل، ان کی کتاب کے مطابق یہ طاقت کی حوص نہیں بلکہ ایک فرض تھا جسے انہوں نے نبھایا۔ اور یہ ذرائع ہمیں پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت بڑے سوال پر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جی، ایوب خان نے اپنے اقدام کے لیے جو جواز پیش کیا، یعنی سیاسی عدم استحکام، کرپشن اور قومی سلامتی کو خطرہ، وہی جواز بعد میں آنے والے ہر فوجی حکمران نے دہرایا۔ یہ ایک طرح کا ٹیمپلیٹ بن گیا۔ بالکل۔ تو یہاں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں، کیا ایوب خان نے واقعی ملک کو بچایا تھا یا انہوں نے ایک ایسا راستہ کھول دیا تھا جس پر چل کر پاکستان کی جمہوریت بار بار پٹری سے اترتی رہی اور آج تک اپنی منزل تلاش کر رہی ہے؟ ایوب خان نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم پاکستانی بحیثیت قوم بہت انفرادیت پسند اور جذباتی ہیں۔ جی، ہمیں آسانی سے بھٹکایا جا سکتا ہے اور اسی لیے مغربی طرز کی جمہوریت ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو صرف ایک رائے نہیں، یہ ایک پوری سیاسی سوچ کی بنیاد ہے۔ بالکل، یہ صرف عوام پر ایک تبصرہ نہیں، یہ ایک حکمران کی ذہنیت کی عکاسی ہے کہ وہ اپنی قوم کو دیکھتا کیسے ہے۔ اور اسی سوچ نے پھر پاکستان کی اگلی پوری دہائی کا شکل متعین کی۔ آج ہم اسی ذہنیت کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کے سابق صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کی خود نوشت فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے کچھ اقتباسات ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایوب خان نے پاکستان کے مسائل کو کیسے دیکھا، ان کی تشخیص کیا تھی، اور پھر اس کے حل کے لیے جو کنٹرول ڈیموکریسی کا تصور پیش کیا، اس کے پیچھے کیا منطق تھی۔ جی، اور یہ صرف کوئی پرانی تاریخی بحث نہیں ہے۔ استحکام اور عوامی نمائندگی کے درمیان جو کشمکش ایوب خان نے شروع کی تھی، اس کی گونج تو ہمیں آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ جی، اچھا، تو سب سے پہلا سوال، ایوب خان کے مطابق مسئلہ تھا کیا؟ وہ کیوں سمجھتے تھے کہ پاکستانی نظام بری طرح ناکام ہو چکا ہے؟ دیکھیں، ان کی تشخیص بہت واضح تھی۔ وہ پارلیمانی نظام کو ایک ایسی غیر ملکی مشین سمجھتے تھے جسے پاکستان کی سرزمین پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن وہ چل نہیں پا رہی تھی۔ بالکل، ان کے مطابق نہ تو یہاں کا سیاسی موسم سازگار تھا، نہ اسے چلانے والے اہل تھے۔ سب سے بڑی وجہ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملک میں کوئی حقیقی قومی سیاسی جماعت تھی ہی نہیں۔ یعنی ایسی کوئی جماعت نہیں تھی جس کی جڑیں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں میں ہوں؟ جی، جماعتیں یا تو صوبائی سطح پر تھیں یا پھر چند شخصیات کے گرد گھومتی تھیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ ان کے مطابق سیاستدانوں کی آپسی لڑائیاں تھیں، ذاتی جھگڑے۔ ذاتی جھگڑے۔ جی، ایوب خان لکھتے ہیں کہ ملک کے مفادات ذاتی اناؤں کی بھینٹ چڑھ رہے تھے۔ اس کی انہوں نے ایک بڑی حیران کن مثال دی ہے، وہ ملاکنڈ ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن والی۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے واقعی یقین نہیں آیا۔ وہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ آپ سوچئے مالاکنڈ میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اسے دریائے سندھ کے پار پنجاب اور باقی علاقوں میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ اور وجہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی؟ کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت کے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ خان عبد القیوم خان اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں ممتاز دولتانہ کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ مطلب ایک پورے خطے کی ترقی صرف دو سیاست دانوں کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ جی، یہ تو نظام کے مکمل طور پر ناکارہ ہو جانے کی علامت ہے۔ صحیح۔ ایوب خان کے لیے یہ صرف ایک مثال نہیں تھی، یہ پورے نظام کے کینسر کی علامت تھی۔ اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شخص صرف انہیں نہیں تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم اور آغا خان جیسے لوگ بھی اس نظام کے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ اچھا، وہ آغا خان والی کہانی تو بالکل کسی فلمی منظر کی طرح لگتی ہے۔ بہت ڈرامائی واقعہ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد وہ فرانس میں آغا خان سے ملے۔ جی، ان کے مطابق آغا خان نے انہیں پکڑ کر کہا کہ اگر یہ پارلیمانی نظام چلتا رہا تو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے براہ راست ایوب خان سے کہا، اس ملک کو صرف تم بچا سکتے ہو۔ اب یہ حقیقت میں ہوا یا نہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود کو ایک نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تشخیص، لیکن صرف بیماری کی نشاندہی کرنا کافی نہیں تھا۔ ایوب خان کے پاس اس کا ایک مکمل علاج بھی موجود تھا،
اور یہ انہوں نے مارشل لا لگانے سے بھی 4 سال پہلے یعنی 1954 میں ایک دستاویز کی شکل میں پیش کر دیا تھا۔ بالکل، اور اس دستاویز کو سمجھنا ان کے پورے نظام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک طرح کا بلو پرنٹ تھا۔ جی، اس کا مرکزی خیال تھا 1 یونٹ۔ ان کا نظریہ تھا کہ مغربی پاکستان، جس میں پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان تھے، یہ سب جغرافیائی اور نسلی طور پر ایک قدرتی اکائی ہیں۔ ایک قدرتی اکائی؟ لیکن کیا کتاب میں اس بات پر کوئی بحث ہے کہ اس نظریے نے سندھیوں، بلوچوں یا پختونوں کے خدشات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا؟ یہ تو ان کی شناخت کو ختم کرنے کے مترادف تھا۔ کتاب میں اس کا براہ راست جواب تو نہیں ملتا، لیکن ایوب خان کی دلیل یہ تھی کہ یہ صوبائی تعصبات ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور 1 یونٹ سے قومی یکجہتی بڑھے گی۔ ان کی ترجیح مرکزیت اور استحکام تھا۔ علاقائی شناختوں کو وہ ثانوی حیثیت دیتے تھے۔ اور مشرقی بنگال کے بارے میں ان کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی۔ جی، وہ مشرقی بنگال کو ایک بالکل الگ ثقافتی وجود مانتے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے ایک متنازع اصطلاح استعمال کی، a downtrodden race، یعنی ایک پسی ہوئی نسل۔ جی، جس پر پہلے ہندوؤں، پھر مغلوں اور پھر انگریزوں نے حکومت کی۔ اس لیے ان کے مطابق بنگالیوں کو برابری کا احساس دلانے کے لیے شراکت داری کی ضرورت ہے، نہ کہ انضمام کی۔ ٹھیک ہے، اور اس پورے ڈھانچے کے اوپر کون بیٹھے گا؟ ظاہر ہے ایک بہت طاقتور صدر۔ بے حد طاقتور۔ انہوں نے اپنی دستاویز میں خاص جملہ استعمال کیا، صدر کو فائنل کسٹوڈین آف پاور ہونا چاہیے، یعنی طاقت کا حتمی محافظ۔ اچھا۔ ان کے ماڈل میں گورنر اپنی کابینہ کو کنٹرول کرتے اور صدر گورنروں کو۔ یہی ان کی کنٹرول ڈیموکریسی تھی، ایک ایسا نظام جہاں اختیارات اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، نیچے سے اوپر نہیں۔ اور اسی لیے وہ عوام کو براہ راست ووٹ کا حق دینے کے بھی خلاف تھے۔ ان کا وہی پرانا خوف کہ عوام جذباتی ہیں اور انہیں آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے بال واسطہ انتخابات یعنی انڈائریکٹ الیکشنز کا نظام تجویز کیا۔ یعنی عوام پہلے ایک الیکٹورل کالج منتخب کریں گے اور پھر وہ الیکٹورل کالج صدر اور اسمبلیوں کا انتخاب کرے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح نچلی سطح پر عوام کی شرکت بھی ہو جائے گی اور قومی سطح کے فیصلے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ کریں گے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک جرگہ کم جوڈیشل سسٹم کی بھی بات کی تاکہ انصاف فوری اور سستا ہو۔ تو یہ ایک مکمل پیکیج تھا، سیاسی، انتظامی اور قانونی اصلاحات کا ایک جامع منصوبہ۔ لیکن ایوب خان کے نزدیک ایک اور اندرونی خطرہ بھی تھا جو شاید سیاسی عدم استحکام سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ جی، اور وہ تھا نظریاتی تصادم، یعنی علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے درمیان کشمکش۔ ایوب خان اپنی تحریروں میں سیاسی علماء پر بہت شدید تنقید کرتے ہیں۔ وہ تو صاف صاف لکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے علماء نے پاکستان کے بننے کی ہی مخالفت کی تھی۔ بالکل، ان کا موقف تھا کہ یہ علماء پہلے تو پاکستان کے مخالف تھے اور جب ملک بن گیا تو یہاں آ کر اپنی مذہبی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا نام لے کر بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، خاص طور پر ان کا نام لے کر تنقید کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مودودی صاحب نے پاکستان کی مخالفت کی اور پھر یہاں آ کر ان بدقسمت عوام کو مسلمان بنانے کی مہم شروع کر دی، جس کا اصل مقصد ایوب خان کے مطابق علماء کی سیاسی بالادستی قائم کرنا تھا۔ تو جب اسلامی آئین کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو ایوب خان اسے ریاست کو اسلامی بنانے کی کوشش کے طور پر نہیں بلکہ اقتدار پر قبضے کی کوشش کے طور پر دیکھتے تھے۔ بالکل، ان کے نزدیک خطرہ یہ تھا کہ علماء کا ایک مخصوص گروہ آئین کی تشریح کا حتمی اختیار مانگ رہا تھا۔ اچھا۔ جو انہیں پارلیمنٹ اور عدلیہ پر ایک قسم کا ویٹو پاور دے دیتا۔ ایوب خان کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ تو اس کا حل انہوں نے کیا پیش کیا؟ کیا وہ ایک سیکولر آئین چاہتے تھے؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ مذہب کو ریاست سے الگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ مذہب کی تشریح کا اختیار ایک مخصوص طبقے یعنی علماء سے لے کر عوام کے منتخب نمائندوں یعنی پارلیمنٹ کو دے رہے تھے۔ مطلب؟ ان کا کہنا تھا کہ اسلام کے اصولوں کو جدید دور میں کیسے نافذ کیا جائے، اس کا فیصلہ مقننہ کو کرنا چاہیے۔ وہ اسے اسلام کے تصور اجماع کی جدید شکل قرار دیتے تھے۔ اچھا، یعنی ان کے نزدیک حقیقی اسلامی جمہوریت یہ تھی کہ عوام کے نمائندے مل کر فیصلے کریں، نہ کہ کوئی مذہبی کونسل پارلیمنٹ کے فیصلوں کو رد کر دے۔
یہ تو بہت دلچسپ نقطہ نظر ہے۔ جی، ان کے خیال میں علماء کا کردار مشاورتی ہو سکتا تھا، لیکن حتمی اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہی رہنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس تشخیص بھی ہے اور ایک تفصیلی بلو پرنٹ بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو ان نظریات کو عملی جامہ کیسے پہنایا گیا۔ یہیں پر بنیادی جمہوریتوں کا نظام آتا ہے۔ جی، یہ نظام ایوب خان کے پورے سیاسی فلسفے کا عملی نچوڑ تھا۔ اس کی ساخت بہت سادہ اور ذہین تھی۔ کیسے؟ پورے ملک کو تقریباً 80,000 چھوٹی چھوٹی یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر یونٹ سے عوام نے براہ راست ووٹ دے کر ایک نمائندہ چنا جسے بیڈی ممبر کہا جاتا تھا۔ اور یہ لوگ مقامی سطح پر سڑکیں، نالیاں اور سکول جیسے مسائل حل کرتے تھے۔ جی، لیکن ان کا کردار صرف مقامی حکومت تک محدود نہیں تھا، ہے نا؟ یہی تو اصل کھیل تھا۔ بالکل، ان 80,000 بیڈی ممبران کا ایک دوسرا اور زیادہ اہم کردار بھی تھا۔ یہی لوگ صدر اور قومی و صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج تھے۔ یعنی عوام براہ راست صدر یا ایم این اے کو ووٹ نہیں دیتے تھے؟ نہیں، وہ اپنے بیڈی ممبر کو دیتے تھے اور پھر وہ بیڈی ممبر آگے ووٹ ڈالتا تھا۔ اور اسی الیکٹورل کالج سے ایوب خان نے 1960 میں اعتماد کا ووٹ لیا اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر ملک کا نیا آئین بھی بنا دیا۔ جی، اس ریفرینڈم میں انہیں 95.6% ہاں میں ووٹ ملے۔ انہوں نے اسے آئین سازی کے لیے عوامی مینڈیٹ قرار دیا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ آئینی کمیشن والا؟ وہی 1962 کا آئین بنانے کے لیے ایوب خان نے خود جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا تھا۔ جی۔ اس کمیشن نے پورے ملک کا دورہ کیا، ہزاروں لوگوں سے رائے لی، اور اپنی رپورٹ میں کمیشن نے سفارش کی کہ صدر کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ یعنی جس کمیشن کو ایوب خان نے خود مقرر کیا تھا، اسی نے انہیں مشورہ دیا کہ عوام پر زیادہ بھروسہ کریں اور انہیں براہ راست ووٹ کا حق دیں؟ جی، بالکل یہی ہوا۔ اور ایوب خان نے؟ انہوں نے اس سفارش کو یکسر مسترد کر دیا۔ لیکن کیوں؟ وہ اپنے بالواسطہ انتخابات کے ماڈل پر ڈٹے رہے، کیونکہ ان کے نزدیک عوام ابھی اتنے پختہ نہیں ہوئے تھے کہ قومی سطح کے فیصلے کر سکیں۔ انہوں نے کمیشن کی نائب صدر کے عہدے اور 2 ایوانی پارلیمنٹ جیسی تجاویز کو بھی رد کر دیا۔ کیونکہ وہ اختیارات کی کوئی تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ بالکل، وہ ایک مضبوط مرکزی ایگزیکٹو چاہتے تھے۔ اس نظام کی عملی شکل ہمیں 12 جون 1965 کی اس تصویر میں نظر آتی ہے جہاں ایوب خان راولپنڈی میں قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ وہی اسمبلی تھی جسے انہی 1000 بیڈی ممبران نے منتخب کیا تھا۔ یہ تصویر اس پورے نظام کی بہترین عکاسی ہے۔ ایک طاقتور صدر جو طاقت کا مرکز ہے، اور ایک ایسی پارلیمنٹ جو عوام کے براہ راست ووٹوں سے نہیں بلکہ ایک محدود اور کنٹرولڈ الیکٹورل کالج کے ذریعے منتخب ہوئی ہے۔ یہی وہ کنٹرول ڈیموکریسی تھی۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں، ایوب خان کا ویژن ایک ایسے پاکستان کا تھا جو مستحکم ہو، ترقی کرے اور سیاسی انتشار سے پاک ہو۔ جی، اس کے لیے وہ نہ تو روایتی سیاستدانوں پر بھروسہ کرنے کو تیار تھے اور نہ ہی عام عوام کی سیاسی سمجھ بوجھ پر۔ ان کی تحریریں ایک مضبوط، مرکزی اور کنٹرول جمہوریت کے لیے ایک طاقتور دلیل پیش کرتی ہیں۔ ایک ایسا ماڈل جو کسی بھی ترقی پذیر ملک کے مخصوص حالات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے، جہاں استحکام کو فوری طور پر عوامی نمائندگی پر فوقیت دی جائے۔ لیکن اس میں ایک بنیادی تضاد بھی ہے۔ بالکل، اور یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک ایسا نظام جو قوم کو اس کی اپنی کمزوریوں جیسے جذباتیت یا سیاسی ناپختگی سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہو، وہ کس مقام پر جا کر اسی جمہوری روح کو دبانے لگتا ہے جس کی وہ مستقبل میں پرورش کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو جمہوریت سکھانے کے لیے ان سے جمہوریت چھین سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جنوبی ایشیا کی تاریخ کے ایک ایسے دور میں چلتے ہیں جب نقشے پر لکیریں تو تھیں لیکن دلوں میں کھچی لکیریں گہری ہو رہی تھیں۔ یہ 1950 اور 60 کی دہائی ہے۔ سرد جنگ اپنے عروج پر اور 3 بڑے کھلاڑی پاکستان، بھارت اور امریکہ ایک بہت ہی پیچیدہ شطرنج کی بساط پر اپنے مہرے چل رہے ہیں۔
اور اس کھیل کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو گائیڈ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت کے سب سے طاقتور کھلاڑی صدر ایوب خان کی اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز ہے۔ ہم خاص طور پر ان کی یادداشتوں کے ان حصوں کو کھنگالیں گے جہاں وہ نہرو سے اپنی ملاقاتوں اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی اندرونی کہانی بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ جاننا ہے کہ اس دور میں لیے گئے فیصلوں نے آج کے جنوبی ایشیا کی بنیاد آخر رکھی کیسے؟ اور یہ بنیاد بڑی دلچسپ چیزوں پر رکھی گئی تھی۔ ایک طرف کشمیر کا وہ مسئلہ جو حل ہی نہیں ہو رہا تھا، دوسری طرف مشترکہ دفاع جیسی حیران کن پیشکشیں جنہیں ٹھکرا دیا گیا، اور پھر 1962 کی وہ چین بھارت جنگ جس نے پورے خطے کا توازن ہی بدل دیا۔ یہ کہانی ہے کہ کیسے ایک قریبی دوست کو نظر انداز کیا گیا اور ایک کہہ لیں کہ دور کے ساتھی کو گلے لگایا گیا، اور اس کے اثرات ہم آج تک محسوس کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کی پہلی پرت کھولتے ہیں، ایوب خان اور نہرو کے درمیان وہ اہم ملاقاتیں۔ بظاہر تو امن کی بات ہو رہی تھی، لیکن میز کے نیچے دونوں طرف سے شرائط کی ایک لمبی فہرست تھی۔ ایوب خان نے جنگ نہ کرنے کے معاہدے کی بات تو کی، لیکن یہ کوئی خالی چیک نہیں تھا۔ بالکل نہیں، وہ ایک فوجی تھے اور فوجیوں کی طرح سوچتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف باتوں سے مطلب امن نہیں آتا۔ انہوں نے 2 ٹھوس شرطیں سامنے رکھیں۔ پہلی یہ کہ کشمیر جیسے تمام بڑے مسئلوں کو حل کرنے کا کوئی پکا راستہ تو نکالیں، کوئی میکینزم تو بنائیں۔ اور دوسری شرط جو ایک جنرل کے منہ سے بڑی عجیب لگتی ہے وہ تھی فوجوں میں کمی کی، یعنی ڈس آرمامنٹ۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ بہت بڑی بات تھی۔ ان کا نقطہ بڑا صاف تھا کہ ارادے تو بدلتے لیتے ہیں، اصل چیز فوجی صلاحیت ہوتی ہے۔ انہوں نے نہرو کو یاد دلایا کہ 1950 اور 51 میں آپ نے اپنی فوجیں ہماری سرحدوں پر لا کھڑی کی تھیں۔ آپ کے ارادے کیا تھے یہ تو آپ جانیں، لیکن آپ کی صلاحیت ہمیں دھمکا رہی تھی۔ تو جب تک دونوں طرف سے فوجیں کم نہیں ہوں گی یہ خوف ختم نہیں ہوگا۔ اور جب کشمیر کی بات آئی تو ایوب خان نے اسے صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ انہوں نے باقاعدہ نقشے پر نہرو کو دکھایا کہ کیسے ہمارے سارے دریاؤں کے ہیڈ ورکس، بالکل، اور صرف دریائی نہیں بلکہ ریلوے لائن، سڑکیں، سب کچھ بھارت کی توپوں کی زد میں تھا۔ ایوب خان کا نقطہ یہ تھا کہ یہ کوئی جذباتی معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کا ایک ٹیکنیکل اور اسٹریٹجک مسئلہ ہے کہ اگر کشمیر بھارت کے پاس رہتا ہے تو پاکستان ہمیشہ بھارت کے رحم و کرم پر رہے گا۔ یہ ان کی بنیادی دلیل تھی۔ اچھا، یہاں پر کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ نہرو نے ان ٹھوس اسٹریٹجک دلائل کا جواب کیسے دیا؟ کیا انہوں نے کوئی متبادل منصوبہ پیش کیا؟ نہیں، انہوں نے کمال کی سفارتکاری دکھائی۔ انہوں نے مسئلے کے حل پر بات کرنے کے بجائے اسے مزید مشکل بنانے والی وجوہات گنوانا شروع کر دیں۔ کہنے لگے کہ دیکھیے اب بہت وقت گزر گیا ہے، مسئلہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ پھر کہا ہم نے کشمیر میں 2 الیکشن بھی کروا دیے ہیں، وہاں بہت پیسہ لگایا ہے ترقی پر۔ یعنی وہ ایک طرح سے موضوع ہی بدل رہے تھے۔ بالکل، اور پھر انہوں نے سب سے بڑا پتہ کھیلا۔ کہنے لگے کہ اگر ہم نے کشمیر پر کوئی جلد بازی میں فیصلہ کیا تو بھارت میں رہنے والے کروڑوں مسلمان جو ابھی بھارتی معاشرے میں گھل مل رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ان پر تشدد ہو سکتا ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنی ہی شہریوں کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ اور ایوب خان کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ وہ تو ان باتوں میں آنے والے نہیں لگتے۔ وہ بالکل نہیں آئے۔ انہوں نے صاف کہا کہ جن انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آزادانہ نہیں تھے، وہاں تو کوئی شہری آزادیاں ہی نہیں ہیں۔ اور یہ دلیل کہ بھارتی مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا جائے یہ تو بالکل غلط ہے۔ بلکہ ان کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بھارتی مسلمان بھی خود کو کبھی مکمل طور پر بھارتی معاشرے کا حصہ محسوس نہیں کریں گے۔ تو بات چیت ایک طرح سے بند گلی میں پہنچ گئی۔ نہرو اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے تھے اور ایوب خان بنیادی مسئلے کا حل۔ اور جب بات چیت یوں دیوار سے جا لگی تو ایوب خان نے سوچا کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ اور وہ ٹیڑھی انگلی تھی مشترکہ دفاع کی وہ مشہور پیشکش جس نے نہ صرف دلی بلکہ خود پاکستان کے کچھ حلقوں کو بھی چونکا دیا تھا، ہے نا؟ یعنی یہ کہ بھارت اور پاکستان مل کر پورے برصغیر کا دفاع کریں، یہ سننے میں ہی کتنا انقلابی خیال لگتا ہے۔
بہت انقلابی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خیال آسمان سے نہیں ٹپکا تھا، اس کی ایک تاریخ تھی۔ سب سے پہلے 1948 میں خود قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ پھر 1953 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے بھی یہی کہا، لیکن شرط وہی تھی کہ پہلے کشمیر جیسے بڑے مسئلے حل ہوں۔ تو کیا ایوب خان ایک باقاعدہ فوجی اتحاد، ایک ملٹری الائنس کی بات کر رہے تھے؟ اپنی کتاب میں وہ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ وہ اس کی بہت واضح تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیٹو یا سیٹو جیسا فوجی معاہدہ نہیں تھا۔ ان کا آئیڈیا بہت سادہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے بڑے مسئلے، خاص طور پر کشمیر، حل ہو جائیں تو ہماری فوجیں جو آج ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہیں، وہ یہاں سے ہٹ کر اپنی اپنی اصل سرحدوں یعنی شمال کی طرف جا سکتی ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے خوف سے آزاد ہونے کا فارمولا تھا۔ یہ تو ایک منطقی بات لگتی ہے۔ پھر بھارتی قیادت نے اسے کیسے دیکھا؟ نہرو کا رد عمل کیا تھا؟ نہرو نے اسے فوراً مسترد کر دیا۔ انہوں نے اسے بھارت کی غیر وابستہ پالیسی پر حملہ سمجھا۔ انہیں لگا کہ یہ پاکستان کی ایک چال ہے تاکہ بھارت کو بھی سیٹو یا بغداد پیکٹ جیسے مغربی فوجی اتحادوں میں گھسیٹ لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کسی بھی صورت میں کسی فوجی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا، خاص طور پہ کسی ایسے ملک کے ساتھ جو خود دوسرے فوجی اتحادوں کا حصہ ہو۔ تو یہ اتنا بڑا موقع، مشترکہ دفاع کی یہ تاریخی پیشکش صرف ایک شک کی وجہ سے ضائع ہو گئی؟ یہ سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے کہ تاریخ کتنی مختلف ہو سکتی تھی۔ لیکن کیا پاکستان کے اندر سب لوگ اس تجویز کے حامی تھے؟ نہیں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ حلقوں کو خدشات تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ مشترکہ دفاع کہیں آگے چل کر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک کنفیڈریشن یا مہاسنگھ کی بنیاد نہ رکھ دے۔ انہیں ہندو اکثریت کے غلبے کا خوف تھا۔ اور ایوب خان نے ان خدشات کو کیسے دور کیا؟ تو انہوں نے اس خیال کو سختی سے رد کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندو قوم پرستی اور اسلامی قوم پرستی دو الگ حقیقتیں اور الگ فلسفے ہیں۔ یہ دونوں قومیں امن سے پڑوسیوں کی طرح رہ سکتی ہیں، لیکن ایک نہیں ہو سکتیں۔ انہوں نے 1964 میں شیخ عبداللہ کی ایک کنفیڈریشن کی تجویز کا بھی ذکر کیا، جسے انہوں نے فوراً ناممکن قرار دے دیا تھا۔ تو جب بھارت کے ساتھ براہ راست بات چیت اور مشترکہ دفاع جیسے بڑے آئیڈیاز ناکام ہو گئے، تو ظاہر ہے پاکستان نے اپنے سب سے بڑے اور طاقتور اتحادی امریکہ کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ اس وقت تو پاک امریکہ تعلقات اپنے عروج پر تھے، صحیح؟ عروج پر تھے، بلا شبہ۔ پاکستان کو ایشیا میں امریکہ کا سب سے زیادہ اتحادی ملک کہا جاتا تھا۔ ہم 1954 میں سیٹو اور 1955 میں بغداد پیکٹ، جو بعد میں سینٹو کہلایا، کا حصہ بنے۔ ہم واحد ایشیائی ملک تھے جو کمیونزم کے خلاف ان دونوں بڑے دفاعی معاہدوں میں شامل تھے۔ مطلب ہم امریکہ کے لیے اس خطے میں ایک کلیدی ستون تھے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ امریکی پالیسی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ واشنگٹن جو پہلے بھارت کی غیر وابستگی کی پالیسی کو غیر اخلاقی سمجھتا تھا، اب اسی بھارت پر مہربان ہونے لگا۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے پاکستانی قیادت میں مایوسی شروع ہوئی۔ 1950 کی دہائی کے آخر تک امریکہ نے غیر جانبدار بھارت کو بڑے پیمانے پر معاشی امداد دینا شروع کر دی تھی، جو اس کے اتحادی پاکستان کو ملنے والی امداد سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ تو ایک اتحادی کے لیے بہت بڑی بے وفائی جیسی بات ہوگی، یعنی ہم آپ کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں اور آپ ہمارے مخالف کو ہم سے زیادہ نواز رہے ہیں۔ یہی احساس تھا۔ ایوب خان اپنی کتاب میں اسی فرسٹریشن کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ اس پر ستم یہ کہ جب پاکستان نے ان اتحادوں میں شمولیت اختیار کی تو بھارت اور سوویت یونین دونوں نے سخت رد عمل دکھایا۔ بھارت نے کہا پاکستان سرجنگ کو برصغیر میں لے آیا ہے، اور جب ہم نے 1959 میں امریکہ سے ایک دو طرفہ دفاعی معاہدہ کیا تو نہرو نے واشنگٹن سے باقاعدہ تحریری یقین دہانی لی کہ یہ معاہدہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ اور سوویت یونین کا کیا رد عمل تھا؟ سوویت یونین نے بھی اپنا وزن بھارت کے پلڑے میں ڈال دیا۔ جب پاکستان بغداد پیکٹ میں شامل ہوا تو انہوں نے کشمیر پر اپنا غیر جانبدار موقف چھوڑ دیا اور کھل کر بھارت کی حمایت شروع کر دی۔ تو پاکستان نے ایک طرح سے قیمت چکائی، لیکن جب انعام ملنے کا وقت آیا تو انعام کسی اور کو ملنے لگا۔ اور اس کہانی کا کلائمیکس تھی 1962 کی چین بھارت جنگ۔ جی، وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس جنگ نے امریکہ کو بہانہ فراہم کر دیا کہ وہ اپنے اتحادی پاکستان اور غیر جانبدار بھارت کے درمیان تمام فرق مٹا دے۔
چین کے خطرے کے نام پر امریکہ نے بھارت کو بڑے پیمانے پر جدید ہتھیاروں کی فراہمی شروع کر دی اور یہیں سے پاکستان امریکہ تعلقات میں وہ دراڑ پڑی جو آج تک پوری طرح نہیں بھر سکی۔ لیکن اس جنگ سے صرف 1 سال پہلے جولائی 1961 میں حالات بالکل مختلف تھے۔ ایوب خان امریکہ کے دورے پر تھے اور صدر کینیڈی نے ان کا ایسا استقبال کیا جیسے وہ ان کے سب سے قریبی دوست ہوں۔ ہاں، وہ تصاویر آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ کینیڈی نے پاکستان کو فوری اور مستقل دوست قرار دیا، اور اسی دورے پر ایوب خان نے امریکی کانگریس سے وہ مشہور خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کہا، اگر کبھی مشکل وقت آیا تو صرف پاکستانی ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں۔ یہ الفاظ 1 سال بعد ہی ایک پیشگوئی کی طرح سچ ثابت ہونے والے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہیں کینیڈی ایک پریشان حال اور تنہا شخص لگے۔ جی، اور یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ اس وقت کینیڈی بے آف پگس کے ناکام حملے کی وجہ سے شدید دباؤ میں تھے۔ ایوب خان یہ تاثر دے رہے ہیں کہ امریکی صدر اس وقت اپنے مسائل میں اتنا گھرے ہوئے تھے کہ انہیں مضبوط اور قابل اعتماد اتحادیوں کی پہلے سے زیادہ ضرورت تھی، اور ایوب خان خود کو اسی کردار میں پیش کر رہے تھے۔ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے لان میں چہل قدمی کرتے ہوئے کینیڈی نے ان سے برلن کی صورتحال پر مشورہ مانگا۔ یعنی وہ یہ دکھا رہے تھے کہ پاکستان کا قد کتنا بلند ہے کہ امریکی صدر ان سے عالمی مسائل پر مشورہ لے رہا ہے۔ لیکن 1 سال کے اندر ہی یہ سارا منظرنامہ بدل گیا۔ 28 اکتوبر 1962 چین بھارت جنگ شروع ہو چکی ہے اور صدر کینیڈی ایوب خان کو ایک فوری خط لکھتے ہیں۔ اس خط میں وہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان نہرو کو یہ یقین دہانی کرائے کہ وہ بھارتی سرحد پر کوئی کارروائی نہیں کرے گا، تاکہ بھارت اپنی تمام فوج پاکستان کی سرحد سے ہٹا کر چین کے خلاف بھیج سکے۔ لیکن ایک منٹ، اگر ہم امریکی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کے لیے بڑا خطرہ چین تھا۔ کیا ایوب خان کا اس موقع پر سخت موقف اختیار کرنا ایک طرح سے اپنے سب سے بڑے اتحادی کو مشکل وقت میں بلیک میل کرنے کے مترادف نہیں تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ امریکیوں نے اسے یقیناً اسی طرح دیکھا ہوگا، لیکن ایوب خان کی کتاب سے لگتا ہے کہ وہ اسے بلیک میلنگ نہیں بلکہ لیوریج یا اپنے حق کے لیے دباؤ ڈالنا سمجھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہی وہ واحد موقع تھا جب کشمیر پر کوئی حقیقی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ان کا جوابی خط اس دور کی پاکستانی سوچ کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ اور اس خط میں انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کینیڈی کی درخواست کو نہایت شائستگی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ بھارت پچھلے 15 سال سے ہمارے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ اس کی 80% سے زیادہ فوج ہماری سرحدوں پر ہے۔ اصل مسئلہ ہماری یقین دہانی نہیں بلکہ کشمیر جیسے بنیادی مسئلے کا حل ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ بات لکھی جس کا ڈر ہر پاکستانی کو تھا، کہ یہ جو ہتھیار آپ آج چین کے خلاف لڑنے کے لیے بھارت کو دے رہے ہیں، یہ کل کو ہمارے خلاف ہی استعمال ہوں گے۔ اور تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کا یہ خدشہ بالکل درست تھا، اور اسی دور کی جو تصاویر ہمارے ذرائع میں ہیں وہ بھی ایک پوری کہانی سناتی ہیں۔ ایک تصویر میں ایوب خان 1964 میں ایران کے شاہ سے مل رہے ہیں، دوسری میں 1965 میں چین کے وزیر اعظم چو این لائی کا استقبال کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ تصاویر اس بات کی عکاسی ہیں کہ امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی کے بعد پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو متوازن کر رہا تھا۔ وہ اب سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر واشنگٹن قابل اعتبار نہیں رہا تو تہران اور بیجنگ میں نئے دوست تلاش کرنے ہوں گے۔ یہ ایک نئی اسٹریٹجک سمت کا آغاز تھا۔ کیا امریکہ نے پاکستان کے ان خدشات کو دور کرنے کی کوئی کوشش کی، کوئی یقین دہانی کرائی کہ بھارت کو دیے جانے والے ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے؟ زبانی یقین دہانیاں بہت کرائیں۔ عوامی سطح پر کہا گیا کہ یہ امداد صرف چین کے خلاف ہے، اور اگر بھارت نے اس کا غلط استعمال کیا تو امریکہ سخت کارروائی کرے گا۔ لیکن ایوب خان کو ان وعدوں پر ذرا برابر اعتبار نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار ہتھیار بھارت کے ہاتھ میں آ گئے تو کون انہیں روک سکتا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ جنگ کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے دباؤ پر پاک بھارت مذاکرات کے 6 دور ہوئے، لیکن سب بے نتیجہ رہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ صاف تھی، بھارت کو بغیر کسی شرط کے مغربی ہتھیاروں کا ڈھیر مل رہا تھا۔ اس پر کشمیر پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے کوئی حقیقی دباؤ تھا ہی نہیں۔ وہ مذاکرات کی میز پر صرف وقت گزارنے کے لیے بیٹھا تھا۔ اس جنگ نے بھارت کو فوجی طور پر مضبوط کر دیا اور کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے مزید پیچیدہ ہو گیا۔
تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1960 کی دہائی میں جنوبی ایشیا کی تقدیر لکھ دی۔ کشمیر کا مسئلہ جو شاید حل ہو سکتا تھا وہ مزید الجھ گیا۔ مشترکہ دفاع جیسا ایک سنہری موقع بھارتی شکوک و شبہات کی نظر ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر 1962 کی جنگ کے بعد امریکی پالیسی کی تبدیلی نے اپنے ایک وفادار اتحادی کو مایوس کیا اور خطے میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل، اور یہیں پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 1960 کی دہائی میں سر جنگ کے دباؤ کے تحت کیے گئے وہ اسٹریٹجک فیصلے، وہ ٹھکرائی ہوئی پیشکشیں اور وہ سفارتی چالیں آج 60 سال بعد بھی جنوبی ایشیا میں بد-اعتمادی کی فضا اور فوجی صف بندیوں کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں۔ کیا یہ خطہ آج بھی اسی تاریخ کے سائے میں نہیں جی رہا؟ آج ہم جس کتاب کو کھنگالنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت بڑے نام صدر ایوب خان کی اپنی لکھی ہوئی کہانی ہے، فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ جی، یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ سرد جنگ کے اس دور کا ایک منظرنامہ ہے جب پاکستان جیسی نئی نویلی قوم دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے بیچ اپنی بقا کے لیے راستہ تلاش کر رہی تھی۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک حکمران کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ ہاں، یہ کوئی سرکاری تاریخ نہیں بلکہ ایک شخص کی یادداشت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتے تھے اور اپنے فیصلوں کو کس طرح درست سمجھتے تھے۔ تو یہ تاریخ سے زیادہ اس وقت کی سوچ کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اسی سوچ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بڑا قدم جو پاکستان نے اٹھایا وہ تھا مغربی فوجی اتحادوں میں شمولیت، سیٹو اور بغداد پیکٹ، جو بعد میں سینٹو کہلایا۔ جی سینٹو۔ کتاب کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ صرف کمیونزم کا خوف تھا جیسا کہ امریکہ چاہتا تھا؟ نہیں، کتاب اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ ایوب خان کے نزدیک اصل محرک کمیونزم نہیں بلکہ بھارت سے اپنی سلامتی کے خدشات تھے۔ اچھا۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان اکیلے اپنے دفاع کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا اسے دوستوں اور وسائل کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صرف دفاع تک محدود نہیں تھا۔ اس اتحاد کے پیچھے ان کے مطابق دو اور بڑے مقاصد تھے۔ وہ کیا تھے؟ ایک تو مشرق وسطی اور دوسرے مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا، اور دوسرا ملک کی معاشی اور تکنیکی ترقی کے لیے مدد حاصل کرنا۔ یعنی یہ ایک طرح کی 3-in-1 ڈیل تھی، بھارت کے خلاف سیکیورٹی، مسلم دنیا میں قائدانہ کردار اور معاشی امداد۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ کاغذ پر تو یہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا عملی طور پر ایسا ہی ہوا؟ خاص طور پر بغداد پیکٹ کے حوالے سے مسلم دنیا کا رد عمل کیسا رہا؟ یہاں آ کے کہانی میں ایک پیچیدگی آتی ہے۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ بغداد پیکٹ کا مقصد تو مسلم ممالک کو قریب لانا تھا، لیکن ہوا اس کے برعکس، الٹا ہو گیا۔ جی، خاص طور پر عرب ممالک جیسے مصر نے اسے شدید شک کی نگاہ سے دیکھا۔ لیکن کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ان کے نزدیک مسئلہ یہ تھا کہ اس معاہدے میں برطانیہ بھی شامل تھا، اور عرب دنیا برطانیہ کو ایک سابق سامراجی طاقت کے طور پر دیکھتی تھی جس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں پاکستان نے نادانستگی میں اپنے لیے دو نئے محاذ کھول لیے، ایک طرف عرب دنیا کی ناراضگی مول لی اور دوسری طرف سوویت یونین کی دشمنی، کیونکہ یہ پیکٹ براہ راست اس کے خلاف تھا۔ صحیح۔ کیا کتاب میں مصنف اس کو ایک اسٹریٹجک غلطی مانتے ہیں یا اس وقت کی مجبوری؟ وہ اسے ایک مجبوری کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں سے ایک بہت بڑا سبق اخذ کرتے ہیں جو پوری کتاب کی آپ کہہ لیں روح ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان اتحادوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک پارٹنر یعنی امریکہ باقی سب پر حاوی تھا۔ اسی تجربے سے انہوں نے یہ سیکھا کہ جب آپ کسی بڑی طاقت کے اتحادی بنتے ہیں تو آپ صرف اس کے دوست نہیں بنتے۔ بالکل۔ اور یہی وہ قیمت تھی جو پاکستان کو ادا کرنی پڑی۔ یہ تو ہوئی بغداد پیکٹ کی بات۔ سیٹوں کے بارے میں کیا؟ اس میں شمولیت کی کیا منطق پیش کی گئی ہے؟ یہ حصہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ایوب خان لکھتے ہیں کہ انہیں بطور آرمی چیف سیٹوں میں شمولیت کا علم ہی تب ہوا جب اس وقت کے وزیر خارجہ معاہدے پر دستخط کر چکے تھے۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ ملک کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ اسے اتنے بڑے فوجی معاہدے کا پتہ ہی نہیں تھا؟ یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی؟ ہے نا؟ کیا وہ اس سے اپنی لا علمی ظاہر کر رہے ہیں یا اس وقت کی سویلین حکومت پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں؟ وہ واضح طور پر اس فیصلے سے خود کو الگ کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے
عسکری طور پر بیکار تھا۔ بیکار کیوں تھا؟ کیونکہ اصل خطرہ بھارت سے تھا، نہ کہ چین سے، جس کے خلاف یہ اتحاد بنایا گیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ قدم صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا، جس کی کوئی ٹھوس اسٹریٹجک وجہ نہیں تھی۔ تو اگر مغربی اتحاد توقعات پر پورا نہیں اتر رہے تھے تو یہ بات قابل فہم ہے کہ پاکستان نے دوسرے آپشنز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہوگا۔ بالکل، اس تبدیلی کا سب سے بڑا محرک تھی 1962 کی چین بھارت جنگ۔ اچھا، جب چین نے بھارت کو شکست دی تو امریکہ اور مغرب نے بھارت کو چین کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ ایوب خان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ اچھا، یعنی جس اتحادی سے ہتھیار لینے کے لیے پاکستان نے اتنے معاہدے کیے تھے، وہی اتحادی اب اس کے سب سے بڑے حریف کو مسلح کر رہا تھا۔ یہ تو ایک طرح سے دھوکہ دہی محسوس ہوئی ہوگی۔ کتاب میں وہ اسے پاکستان کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں احساس ہوا کہ بڑی طاقتوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور پاکستان ان پر انحصار نہیں کر سکتا۔ یہیں پر کتاب کا وہ مشہور جملہ آتا ہے جو اس کا عنوان بھی ہے: ترقی پذیر ممالک کے لوگ امداد چاہتے ہیں لیکن باہمی احترام کی بنیاد پر، وہ دوست چاہتے ہیں، آقا نہیں۔ اور اسی سوچ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا رخ بدل دیا۔ آئیے چین کے ساتھ تعلقات کی اس نئی شروعات کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آپ ایک ایسے ملک سے دوستی کیسے شروع کرتے ہیں جب آپ اس کے نظریاتی دشمن کے کیمپ میں ہوں؟ اس کی ابتدا ایک بہت ہی عملی قدم سے ہوئی: پاک چین سرحد کا تعین۔ صحیح۔ ایوب خان بتاتے ہیں کہ 1959 میں ہی انہوں نے چین کو یہ تجویز دی تھی کہ دونوں ممالک کے بیچ جو غیر متعین سرحد ہے اسے طے کر لیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی تنازع سے بچا جا سکے۔ لیکن چین نے شروع میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اس کا تعلق کشمیر کے متنازع علاقے سے تھا؟ کتاب اس پہلو پر بات کرتی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ چین کی ابتدائی ہچکچاہٹ کی وجہ شاید کشمیر کا تنازع ہی تھا۔ لیکن پاکستانی سفارتکاروں نے اس معاملے کو بڑی ہوشیاری سے چین کی اقوام متحدہ میں رکنیت کی حمایت سے جوڑا۔ اچھا، یہ ایک اسٹریٹجک چال تھی۔ جی، جب بات چیت شروع ہوئی تو دونوں فریقوں نے ایک عملی راستہ اپنایا۔ انہوں نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول، یعنی جس علاقے پر جس کا حقیقی کنٹرول تھا، اسی کو بنیاد بنا کر سرحد کھینچ لی۔ اور کتاب میں اس کا ذکر فخریہ انداز میں ہے۔ بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان نے اس معاہدے میں شمشال گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک بڑی چراگاہ کا علاقہ بھی حاصل کیا جو تکنیکی طور پر چین کی طرف تھا۔ اور کیٹو کا کیا ہوا؟ یہاں تک کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کو دونوں ممالک کی مشترکہ ملکیت تسلیم کیا گیا۔ ایوب خان کے نزدیک یہ معاہدہ صرف زمین کا لین دین نہیں تھا، بلکہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی ایک مضبوط بنیاد تھی۔ تو چین کے ساتھ تعلقات ایک عملی کامیابی تھے، لیکن سوویت یونین تو ایک بالکل مختلف معاملہ تھا۔ بہت مختلف۔ پاکستان نہ صرف امریکہ کے اتحادی کیمپ میں تھا، بلکہ U-2 جاسوس طیارے کا واقعہ بھی ہو چکا تھا جس نے پشاور سے اڑان بھری تھی۔ اتنی شدید تلخی کے بعد برف کیسے پگھلی؟ اس کے لیے ایوب خان 1965 میں اپنے دورہ ماسکو کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ کریملن پہنچے تو ماحول انتہائی سرد اور تناؤ بھرا تھا۔ میں تصور کر سکتا ہوں اس کمرے کا ماحول۔ پہلی ملاقات میں سوویت وزیر اعظم کوسیگن نے شکایات کا انبار لگا دیا: پاکستان کی سینٹوں اور سیٹوں میں رکنیت، امریکی اڈوں کی موجودگی اور سوویت مخالف پالیسیاں۔ تو پھر بات چیت کا رخ کیسے بدلا؟ ایوب خان کے مطابق انہوں نے بھی جواباً پاکستان کے خدشات کھل کر سامنے رکھ دیے۔ اچھا۔ انہوں نے کوسیگن سے صاف کہا کہ آپ اور امریکہ دونوں مل کر بھارت کو مسلح کر رہے ہیں، جو پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بالکل ٹوٹوک بات کی۔ جی، انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان کے معاہدے کسی ملک کے خلاف جاریت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی بقا کے لیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کھلی اور صاف بات چیت نے کام کر دیا۔ اچھا۔ جب دونوں طرف سے دل کی بھڑاس نکلی تو غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہوئیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس ملاقات کے اختتام پر کوسیگن نے خود یہ تاریخی جملہ کہا: جو کام ہم نے آج ایک دن میں کر لیا وہ پچھلے 18 سالوں میں نہیں ہو سکا تھا۔ واہ! یہ دورہ مستقبل میں سوویت یونین کے ساتھ اقتصادی اور تکنیکی تعاون کی بنیاد بن گیا۔ تو ہم نے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کی پیچیدگیوں کو دیکھا، لیکن پڑوسیوں کا کیا؟ کتاب میں افغانستان کے ساتھ تعلقات کا بھی ذکر ہے جو ہمیشہ سے ہی ایک نازک معاملہ رہا ہے۔
جی، مصنف پختونستان کے مسئلے کو ایک مصنوعی تنازع قرار دیتے ہیں۔ مصنوعی مطلب؟ ان کے خیال میں یہ افغان حکمرانوں نے اپنی اندرونی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے اور بھارت کے اکسانے پر شروع کیا تھا۔ اور ڈیورنڈ لائن کے بارے میں؟ وہ زور دے کر کہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن ایک مسلمہ بین الاقوامی سرحد ہے جسے افغانستان خود ماضی میں کئی بار تسلیم کر چکا ہے۔ اس کے باوجود وہ لکھتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ ان تمام علاقائی اور عالمی مسائل پر بات کرنے کے بعد کتاب ایک بڑے نظریے کی طرف آتی ہے، تیسری دنیا یا تھرڈ ورلڈ کا تصور۔ جی، اس سے ایوب خان کی کیا مراد تھی؟ کیا یہ ایک سیاسی اتحاد تھا جیسے نیٹو یا وارسا پیکٹ؟ نہیں، ان کے نزدیک یہ کوئی جغرافیائی یا سیاسی حقیقت نہیں تھی، بلکہ یہ ایشیا اور افریقہ کے ان نئے آزاد ہونے والے ممالک کا اجتماعی شعور تھا، ایک مشترکہ احساس۔ ایک مشترکہ احساس۔ ان سب کی کہانی ایک جیسی تھی، سب سامراجی طاقتوں کے ظلم کا شکار رہے تھے اور اب سب کو ایک جیسے مسائل کا سامنا تھا: غربت، اندرونی جھگڑے اور ترقی کی دوڑ۔ ایک مشترکہ شناخت کا احساس۔ لیکن وہ اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ پرامید نظر نہیں آتے، خاص طور پر جب وہ دوسری افرو ایشین کانفرنس کی ناکامی کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل۔ ان کے خیال میں یہ ناکامی کیوں ہوئی؟ وہ اس کا ذمہ دار بڑی حد تک بھارت کو ٹھہراتے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ بھارت نے کانفرنس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے اور اس میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ اسی تجربے کے بعد ایوب خان ایک نئے اور بہت دلچسپ نظریے پر پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ تیسری دنیا کا یہ خواب کہ تمام ترقی پذیر ممالک ایک بڑا بلاک بن جائیں شاید ممکن نہیں۔ تو اگر ایک بڑا بلاک ممکن نہیں تو پھر متبادل کیا تھا؟ چھوٹے ممالک کو تنہا رہ جانا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ ایک نیا ماڈل پیش کرتے ہیں جسے وہ جھرمٹ یا کانسٹلیشنز کہتے ہیں۔ جھرمٹ ایک بہت ہی خوبصورت اصطلاح ہے نا؟ ان کا خیال تھا کہ ممالک کو بڑے غیر منظم گروہوں کے بجائے چھوٹے، ہم خیال اور جغرافیائی طور پر قریب ممالک کے عملی گروپ بنانے چاہیے۔ اور اس کی کوئی مثال؟ وہ RCD یعنی پاکستان، ایران اور ترکی کے اتحاد کو اس کی بہترین مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کاسابلنکا سے لے کر جکارتا تک مسلم ممالک کے ایک وسیع معاشی اور ثقافتی اتحاد کا خواب دیکھتے ہیں، تاکہ یہ ممالک مل کر بڑی طاقتوں کے سامنے ایک مضبوط آواز بن سکیں۔ بالکل۔ اتحاد، دشمنی اور ایک نئی دنیا کے خوابوں کا یہ سفر بالآخر ایوب خان کو ایک بہت ہی بنیادی اور اہم نتیجے پر پہنچاتا ہے جو شاید آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ جی، کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ سیاسی آزادی اس وقت تک کھوکھلی اور بے معنی ہے جب تک آپ معاشی خود مختاری حاصل نہ کر لیں۔ یعنی سیاسی آزادی کا کیا فائدہ اگر آپ معاشی طور پر دوسروں کے محتاج ہوں؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک غیر منصفانہ تجارتی شرائط اور قرضوں کے ایک ایسے جال میں پھنسے ہوئے ہیں جو سابق نو آبادیاتی نظام کی ہی ایک نئی شکل ہے۔ وہ اس جال کو کس طرح بیان کرتے ہیں اور اس سے نکلنے کا کیا راستہ بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک غریب ملکوں سے صرف سستا خام مال جیسے کپاس یا پٹسن خریدنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہی غریب ممالک اس خام مال سے کپڑا یا کوئی دوسری تیار شدہ چیز بنا کر ان کے بازاروں میں بیچنا چاہتے ہیں تو وہ بھاری ٹیکس لگا کر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس چکر کو توڑنے کے لیے ان کے مطابق صرف ایک ہی حل ہے: اجتماعی سودے بازی یعنی کلیکٹیو بارگیننگ۔ اجتماعی سودے بازی یعنی جیسے مزدور یونین مل کر مالکان سے بات کرتی ہے؟ بالکل یہی مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن ممالک میں ایک جیسی اشیاء پیدا ہوتی ہیں جیسے چائے، کافی یا ربڑ، انہیں آپس میں مل کر ایک تنظیم بنانی چاہیے۔ اچھا۔ اگر تمام پٹسن پیدا کرنے والے ممالک متحد ہو جائیں اور کہیں کہ ہم اس قیمت سے کم پر نہیں بیچیں گے تو دنیا کو ان کی بات سننی پڑے گی۔ یہ تو ایک طرح سے اوپیک کا ماڈل تھا لیکن زراعت اور دوسری اشیاء کے لیے۔ جی بالکل۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ کئی دہائیاں پہلے لکھی گئی یہ کتاب کہہ رہی تھی کہ مستقبل کی اصل طاقت فوجی اتحاد نہیں بلکہ معاشی بلاکس ہوں گے۔ صحیح۔ آج کی دنیا کو دیکھتے ہوئے جہاں تجارتی جنگیں، علاقائی معاشی اتحاد
اور عالمی سپلائی چینز پر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مصنف کے خدشات اور ان کا ویژن کس حد تک درست ثابت ہوا۔ کیا وہ جھرمٹ جن کا انہوں نے خواب دیکھا تھا کبھی حقیقت بن سکے؟ اور آج ان قوموں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے جو دنیا کے بڑے کھلاڑیوں کے درمیان دوست بن کر رہنا چاہتی ہیں، غلام نہیں؟ خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ سیاسی خودنوشت فرینڈز ناٹ ماسٹرز کے کچھ حصے ہیں۔ جی، اس میں دو بالکل مختلف لیکن آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو ایک منشور ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک پورا نقشہ، ایک ویژن کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ایک ویژن، اور دوسری طرف ہے اس دور کے سیاستدانوں کے سوانحی خاکے، یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اس نقشے کو حقیقت بنانا تھا، یا شاید بگاڑنا تھا۔ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں کو ملا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ملک کے لیے دیکھے گئے خواب اور اس کی جو سیاسی حقیقت تھی اس میں کتنا فاصلہ تھا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ تضاد ہے۔ مطلب ایک طرف ایک صاف، مستحکم اور ترقی یافتہ پاکستان کا ویژن ہے جس میں لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، جی، اور دوسری طرف سیاسی جوڑ توڑ، عدم استحکام، ذاتی مفادات کی کہانیاں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھنے سے نا اس دور کی پوری تصویر سامنے آتی ہے۔ تو آئیے اس امید سے یعنی منشور سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس میں 23 نکات ہیں اور یہ صرف کوئی انتخابی وعدے نہیں لگتے، یہ تو ایک پورا روڈ میپ ہے۔ جی بالکل۔ پہلا نقطہ جو میری توجہ کھینچتا ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 5، کارٹیلز اور اجارہ داریوں کا خاتمہ۔ یہ تو آج بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت اس کی کیا اہمیت تھی؟ اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ دیکھیں، ملک نیا نیا بنا تھا اور جو صنعت اور تجارت تھی وہ چند خاندانوں کے ہاتھوں میں آ رہی تھی۔ اچھا، وہ مشہور 22 خاندان۔ بالکل وہی۔ تو یہ نقطہ جو ہے یہ براہ راست اس معاشی عدم مساوات کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ریاست چاہتی تھی کہ وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو تاکہ ترقی کا فائدہ صرف کچھ لوگوں تک نہ جائے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، بہت بڑا اور انقلابی قدم تھا اس وقت کے حساب سے۔ اور پھر دو نکات ہیں جو ملک کے جغرافیائی تضاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ نقطہ 7 مشرقی پاکستان میں سیلاب کی روک تھام، اور نقطہ 8 مغربی پاکستان میں سیم وتھور کا مسئلہ۔ یہ تو ایسا ہے جیسے دو الگ ملکوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہوں۔ اور یہی اس وقت کی حقیقت تھی۔ دونوں بازوؤں کے مسائل بالکل مختلف تھے۔ مشرقی پاکستان جو ایک ڈیلٹا تھا وہ ہر سال سیلاب کی تباہی سے گزرتا تھا، اس کی زراعت تباہ ہو جاتی تھی۔ صحیح۔ جبکہ مغربی پاکستان جو زیادہ تر نہری نظام پر تھا، وہاں زمین کے خراب ہونے کا مسئلہ تھا۔ ان دونوں مسائل کو قومی منشور میں جگہ دینا یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ملک کی ترقی تبھی ہوگی جب دونوں حصوں کے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ تو یہ ایک سیاسی پیغام بھی تھا۔ بالکل، یہ صرف معاشی نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام تھا کہ مرکز جو ہے وہ دونوں بازوؤں کی پرواہ کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف الفاظ کی حد تک تھا؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ تو سیاسی برابری کا تھا، جس کا ذکر نقطہ 18 میں ہے۔ آئینی دفعات کی روشنی میں دونوں بازوؤں کے درمیان پیرٹی یعنی برابری کو یقینی بنانا۔ پیرٹی، یہ لفظ اس دور کی سیاست میں بہت متنازع تھا، ہے نا؟ اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ دیکھیں، یہ اس دور کا سب سے پیچیدہ اور حساس مسئلہ تھا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کے سارے صوبوں کو ملا کر بھی زیادہ تھی، تقریباً 56%۔ اچھا، تو جمہوریت کا اصول تو ہے ون مین ون ووٹ۔ اس حساب سے تو قومی اسمبلی میں ہمیشہ مشرقی پاکستان کی اکثریت ہوتی، جو مغربی پاکستان کے طاقتور گروہوں کو منظور نہیں تھا۔ بالکل منظور نہیں تھا۔ لہٰذا یہ پیرٹی کا فارمولا بنایا گیا جس کے تحت قومی اسمبلی میں دونوں بازوؤں کو برابر سیٹیں دی گئیں، آبادی کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ تو مشرقی پاکستان کے رہنما اسے اپنے حق پر ڈاکہ سمجھتے ہوں گے۔ بالکل، وہ اسے جمہوریت کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو اس منشور میں برابری کی بات کرنا یہ اسی زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا یہ مرہم کافی تھا؟ یہ منشور تو ایک مستحکم اور متحد ملک کا نقشہ پیش کرتا ہے جہاں قومی سوچ سب سے اہم ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت کے سیاسی کردار اس ویژن کو حقیقت بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے؟ اور یہیں سے تصویر کا دوسرا زیادہ پیچیدہ رخ شروع ہوتا ہے۔ آئیے ان شخصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی، کیونکہ منشور کے نظریات اور عملی سیاست میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
سب سے پہلی چیز جو حیران کرتی ہے وہ ہے وزیر اعظموں کے آنے جانے کی رفتار۔ محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، ایچ ایس سہروردی اور پھر آئی چندرگر، جو صرف 3 مہینے وزیر اعظم رہے۔ صرف 3 مہینے؟ مطلب یہ تو ایک حکومت سے زیادہ ایک مذاق لگتا ہے۔ اس سے ملک کیسے چل سکتا تھا؟ بالکل نہیں چل سکتا تھا، اور یہی ہو رہا تھا۔ ہر حکومت جو ہے وہ عدم اعتماد کی تلوار کے نیچے کام کر رہی تھی۔ اتحاد بنتے تھے اور ذاتی مفادات پر ٹوٹ جاتے تھے۔ یعنی کوئی استحکام ہی نہیں تھا؟ کوئی استحکام نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آئی چندریگر کی حکومت اس لیے گری کیونکہ وہ 1 یونٹ کے مسئلے پر اپنی اتحادی جماعت ریپبلکن پارٹی کو ساتھ نہیں رکھ سکے۔ یہ 1 یونٹ کیا تھا؟ یہ وہ پالیسی تھی جس کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا تاکہ مشرقی پاکستان کے ساتھ پیرٹی یا برابری قائم کی جا سکے۔ یہ ایک انتہائی غیر مقبول پالیسی تھی، خاص طور پر چھوٹے صوبوں میں۔ اچھا، سمجھ آئی۔ اور اس پر ہونے والی سیاست حکومتوں کو کھا رہی تھی۔ اور اس سیاسی کھیل میں مشرقی پاکستان کے رہنماؤں کا کردار بہت اہم نظر آتا ہے۔ اے فضل الحق، جنہیں شیر بنگال کہا جاتا ہے، مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب الرحمان، یہ نام بار بار آتے ہیں۔ یہ مشرقی پاکستان کی سیاسی روح تھے۔ فضل الحق وہ بزرگ رہنما تھے جنہوں نے 1940 کی قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ مولانا بھاشانی کسانوں اور مزدوروں کے رہنما تھے۔ اور شیخ مجیب؟ اور شیخ مجیب ایک نوجوان ابھرتے ہوئے رہنما تھے جو مشرقی پاکستان کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار بننے والے تھے۔ ان سب نے مل کر 1954 میں یونائٹڈ فرنٹ نامی اتحاد بنایا۔ یونائٹڈ فرنٹ؟ یہ کیا تھا؟ یہ مشرقی پاکستان کی تقریباً تمام اپوزیشن جماعتوں کا مسلم لیگ کے خلاف ایک اتحاد تھا۔ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، مشرقی پاکستان میں اپنی مقبولیت کھو چکی تھی۔ اچھا۔ تو 1954 کے صوبائی انتخابات میں یونائٹڈ فرنٹ نے مسلم لیگ کو تاریخ کی بدترین شکست دی۔ 309 میں سے 223 نشستیں جیت لیں۔ اوہ، یہ تو ایک سیاسی زلزلے کے برابر ہوگا۔ بالکل۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مرکزی حکومت مشرقی پاکستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اس جیت نے ان رہنماؤں کو قومی سطح پر ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا تھا۔ تو ایک طرف یہ رعایتی رہنما مضبوط ہو رہے تھے اور دوسری طرف ہمیں نظریاتی محاذ آرائی بھی نظر آتی ہے۔ خان عبدالغفار خان کا ذکر ہے، سرحدی گاندھی اور ان کی پختونستان مہم کا۔ یہ کیا تحریک تھی؟ جی، یہ پاکستان اور افغانستان کے پشتون علاقوں کو ملا کر ایک آزاد ریاست بنانے کی تحریک تھی۔ یہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا نظریاتی چیلنج تھا کیونکہ یہ براہ راست ملک کی جغرافیائی سالمیت کو چیلنج کر رہی تھی۔ اور ان کی وفاداری پر بھی شک کیا جاتا تھا؟ بالکل۔ غفار خان اور ان کی جماعت کانگریس کے بہت قریب تھی اور انہوں نے تقسیم ہند کی مخالفت کی تھی۔ تو پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی تحریک کو ریاست اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اور اسی فہرست میں دوسری انتہا پر مولانا مودودی کا نام بھی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں قوم پرست، سوشلسٹ اور اسلامی نظریات کی کشمکش چل رہی تھی۔ بالکل۔ مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ 1953 کی اینٹی احمدیہ تحریک میں ان کا کردار بہت اہم تھا، جس کے نتیجے میں لاہور میں مارشل لاء بھی لگا۔ یعنی ملک کی سمت پر کوئی اتفاق رائے نہیں تھا؟ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ ہر گروہ پاکستان کو اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا اور یہ نظریاتی جنگ سیاسی عدم استحکام کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ لیکن ان سب سیاست دانوں کے اوپر بھی تو کچھ لوگ تھے جو اصل کھیل چلا رہے تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد اور پھر اسکندر مرزا۔ ان کے بارے میں جو لکھا ہے وہ تو سیدھا طاقت کا کھیل ہے۔ یہ اس دور کی سیاست کا سب سے تاریخ باب ہے۔ غلام محمد جو ایک بیوروکریٹ تھے، گورنر جنرل بنے اور انہوں نے 1953 میں وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ حالانکہ ان کے پاس اسمبلی میں اکثریت تھی۔ جی، انہیں اکثریت حاصل تھی، اور پھر 1954 میں انہوں نے پوری آئین ساز اسمبلی ہی تحلیل کر دی۔ یہ ایک غیر آئینی قدم تھا جس نے پاکستان میں جمہوریت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اسی کے خلاف مولوی تمیز الدین خان عدالت گئے تھے، وہ مشہور کیس۔ جی ہاں، وہی تاریخی کیس۔ مولوی تمیز الدین اسمبلی کے اسپیکر تھے اور انہوں نے گورنر جنرل کے اس قدم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور وہ کیس جیت گئے۔ لیکن پھر
سپریم کورٹ؟ لیکن پھر حکومت سپریم کورٹ گئی، جہاں چیف جسٹس محمد منیر نے نظریہ ضرورت کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو جائز قرار دے دیا۔ اس فیصلے نے پاکستان کی تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ اور اسکندر مرزا، ان کا کردار تو اور بھی دلچسپ ہے۔ وزیر، گورنر، گورنر جنرل، پھر صدر، اور آخر میں خود ہی مارشل لاء لگا دیا۔ اسکندر مرزا کی سیاست تو میوزیکل چیئرز کے کھیل جیسی تھی، کرسی بدلتی تھی لیکن کھلاڑی وہی رہتے تھے۔ وہ بیوروکریسی اور فوج میں بہت اثر رکھتے تھے اور سیاستدانوں کو آپس میں لڑانے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ہی آئین بنوایا اور پھر خود ہی توڑ دیا۔ جی، 1956 کا آئین بنوایا، اس کے تحت صدر بنے، اور پھر 2 سال بعد 1958 میں اسی آئین کو منسوخ کر کے مارشل لاء نافذ کر دیا اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا۔ لیکن پھر ایوب خان نے انہیں ہی ہٹا دیا۔ بالکل، وہ خود کھیل شروع کرتے تھے اور آخر میں جب میوزک رکی تو ان کے لیے کوئی کرسی ہی نہیں بچی۔ ایوب خان نے چند ہفتوں بعد ہی انہیں موزول کر کے ملک بدر کر دیا۔ یعنی اقتدار اب فوج کے پاس چلا گیا تھا۔ جی، اب اقتدار سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے ہاتھ سے نکل کر براہ راست فوج کے پاس آ گیا تھا۔ تو جب ہم ان دونوں حصوں کو ساتھ رکھتے ہیں، ایک طرف وہ شاندار منشور اور دوسری طرف یہ سیاسی حقیقت، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ منشور میں قومی سوچ کی اپیل کی جا رہی تھی، لیکن یہاں تو ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ ایک طرف ایک ایسا منشور ہے جو قومی سوچ، اتحاد اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر زور دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو سیاسی حقیقت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتیں اتنی کمزور تھیں کہ وہ چند مہینوں سے زیادہ چل ہی نہیں پاتی تھی۔ تو وہ بڑے بڑے منصوبے کیسے پورے ہوتے؟ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ منشور کے نکات جیسے کارٹیلز کا خاتمہ یا مشرقی پاکستان کے مسائل کا حل ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کا تقاضا کرتے تھے، لیکن یہاں تو ہر کوئی اپنی سیاسی دکان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ تو آج ہم نے ان دستاویزات کے ذریعے پاکستان کی ابتدائی تاریخ کے 2 بالکل متضاد رخ دیکھے۔ ایک طرف ترقی، مساوات اور اتحاد کا ایک مفصل منصوبہ تھا، ایک خواب تھا جو کاغذ پر بہت خوبصورت لگتا تھا، اور دوسری طرف ان گنتی سیاسی کرداروں کی کہانیاں تھیں جن کے فیصلوں، اختلافات اور ذاتی عزائم نے اس ملک کی تقدیر لکھی۔ ان دونوں حصوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک واضح تصویر ابھرتی ہے۔ یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو اپنی سمت تلاش کر رہا تھا۔ جی، قومی تعمیر کے بڑے بڑے اہداف تھے، لیکن ان اہداف تک پہنچنے کا راستہ سیاسی حقیقتوں کے ایک پیچیدہ جال میں الجھا ہوا تھا۔ یہ دستاویزات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کسی بھی ملک کی تاریخ صرف منصوبوں اور نظریات سے نہیں بنتی، بلکہ ان انسانوں کے عمل اور فیصلوں سے بنتی ہے جو اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ، ایک جامع قومی ویژن اور ملک کے متنوع سیاسی رہنماؤں کے انفرادی عزائم کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ جب آئیڈیل دوست بن کر حکومت کرنے کا ہو لیکن حقیقت میں کئی آقا موجود ہوں تو ملک کا مستقبل کیسے تشکیل پاتا ہے؟ تو آج ہم پاکستان کی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی کتاب میں جھانک رہے ہیں جن کے دور پر آج تک بہت بحث ہوتی ہے، فیلڈ مارشل ایوب خان۔ جی بالکل۔ انہوں نے اپنی سیاسی خودنوشت فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں اپنے بنائے ہوئے نظام کا دفاع کیسے کیا؟ یہ کتاب صرف ایک یادداشت نہیں لگتی، نہیں، یہ ایک مضبوط سیاسی قلعے کا نقشہ ہے جسے وہ شاید ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے تھے۔ بالکل۔ اور آج ہم اسی قلعے کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا۔ ہمارا مقصد مکمل طور پر ان کی کتاب میں جو لکھا ہے اس کی روشنی میں ان کی سوچ کو جاننا ہے۔ یعنی ہم صرف ان کے نقطۂ نظر پر بات کریں گے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ 1962 کے آئین کی دیواریں کن اصولوں پر کھڑی کی گئیں، بنیادی جمہوریتوں کا نظام کیا تھا، اور پھر 1965 کے انتخابات کا نتیجہ کیا نکلا۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے الفاظ میں۔ تو چلیں اس عمارت کی بنیاد یعنی آئین سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ایوب خان ایک بڑی دلچسپ تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ جی، وہ دیسی پودے والی۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ وہ کوئی درآمدی جڑی بوٹی نہیں لگانا چاہتے تھے، بلکہ ایک ایسا خالص دیسی پودا اگانا چاہتے تھے جو پاکستان کی زمین اور یہاں کے لوگوں کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو۔ صحیح۔ تو اس
دیسی پودے یعنی ان کے آئین کے بنیادی ستون کیا تھے؟ تو کتاب کے مطابق اس پورے ڈھانچے کے کئی کلیدی ستون تھے اور وہ ان سب کو ایک دوسرے سے جڑا ہوا دیکھتے تھے۔ اچھا، سب سے پہلے تو تھا صدارتی نظام حکومت، یعنی اختیارات کا مرکز صدر ہو۔ بالکل۔ پھر دوسرا تھا صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینا۔ لیکن اس میں بھی ایک شرط تھی، ہے نا؟ جی، شرط یہ تھی کہ صوبائی گورنروں کا تقرر صدر کے ہاتھ میں ہوگا تاکہ مرکز کا کنٹرول رہے۔ صحیح۔ تیسرا، قانون سازی میں اسلامی اصولوں پر مشاورت کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام۔ اور چوتھا اور شاید سب سے متنازع ستون بنیادی جمہوریتوں کا نظام تھا۔ جی، یہ اکثر سنا جاتا ہے، لیکن یہ تھا کیا؟ کتاب میں وہ اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ اسے اپنے پورے نظام کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دراصل نچلی سطح پر منتخب شدہ 80,000 کاؤنسلرز کا ایک ڈھانچہ تھا۔ یعنی عوام براہ راست صدر کو منتخب نہیں کرتے تھے؟ نہیں، نہ صدر کو، نہ قومی اسمبلی کو، عوام ان 80,000 نمائندوں کو چنتے تھے۔ اچھا۔ اور پھر یہی 80,000 لوگ ایک انتخابی کالج یعنی الیکٹورل کالج کے طور پر صدر اور اسمبلیوں کو منتخب کرتے تھے۔ تو ان کے نزدیک اس کا جواز کیا تھا؟ ان کے نزدیک یہ زیادہ حقیقت پسندانہ اور قابل فہم جمہوریت تھی، کیونکہ عوام ان لوگوں کو منتخب کر رہے تھے جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتے تھے۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ سامنے آتا ہے۔ اگر یہ پورا آئینی ڈھانچہ ایک قلعے کی طرح تھا تو اس کی دیواروں کو تبدیل کرنا کتنا مشکل تھا؟ بہت مشکل، مطلب گنجائش تو تھی لیکن اسے تقریباً ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ کیسے؟ کسی بھی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی، جو کہ خود ہی مشکل ہے۔ اکثریت درکار ہوتی۔ 75%؟ یہ تو تقریباً ناممکن ہے۔ جی، اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ اگر اسمبلی 3/4 اکثریت سے بل پاس کر بھی لیتی تب بھی صدر کے پاس آخری اختیار تھا کہ وہ اس ترمیم کو منظوری دینے کے بجائے پورے انتخابی کالج کے سامنے ریفرنڈم کے لیے پیش کر دیں۔ یعنی ان 80,000 اراکین کے سامنے؟ جی، تو اصل نقطہ یہ ہے کہ آئین کو اتنا ناقابل ترمیم بنا کر ایوب خان دراصل یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ویژن ہی حتمی ہے۔ یہ جمہوریت کو ایک فولادی فریم میں ہمیشہ کے لیے قید کرنے کی کوشش تھی۔ تو انہوں نے یہ ایک مکمل خود مختار نظام تو بنا لیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظام کو چلائے گا کون؟ یہیں پر سیاسی جماعتوں کا وہ پیچیدہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ جی، جس پر وہ خود بھی ششو پنج کا شکار نظر آتے ہیں، اور اپنی کتاب میں ایک غلط فہمی کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ بالکل۔ وہ صاف لکھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی سوچ یہ تھی کہ ملک کا سیاسی نظام سیاسی جماعتوں کے بغیر چلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ؟ اس کے پیچھے ان کا ماضی کا تلخ تجربہ تھا، جسے وہ سیاسی جماعتوں کی بے وفائی اور ذاتی مفادات کی سیاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ صحیح۔ اسی لیے انہوں نے آئین کو اس طرح بنایا تھا کہ وہ نظریاتی طور پر جماعتوں کے ساتھ بھی کام کر سکے اور ان کے بغیر بھی۔ لیکن پھر انہیں جلد ہی اپنا ارادہ بدلنا پڑا، وہ کیا وجہ تھی؟ انہیں جلد ہی عملی مشکلات کا احساس ہو گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر اراکین کو منظم بنانے، ایک متفقہ لائحہ عمل بنانے اور باہر عوام سے رابطہ رکھنے کے لیے؟ بالکل۔ ان کے بقول حکومت کی پالیسیوں کو عوام تک پہنچانے اور انہیں سمجھانے کا کام صرف ایک منظم سیاسی جماعت ہی کر سکتی ہے۔ انفرادی اراکین یہ کام نہیں کر سکتے۔ جی، اسی نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا؟ کتاب میں تو وہ ان پر کافی تنقید کرتے ہیں۔ وہ اپوزیشن پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ زیادہ تر اپوزیشن جماعتوں کا نظریہ 3 چیزوں پر مبنی ہے: شدید صوبائیت، مذہبی استحصال اور ملک سے باہر وفاداریاں۔ لیکن وہ ایک شرط بھی رکھتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ ایک دلچسپ بات کہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی اپوزیشن جماعت جو پاکستان میں مسلم قوم پرستی اور ایک مضبوط مرکز کے لیے کام کرے، اسے ان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ یہاں ایک تضاد نظر نہیں آتا؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مضبوط مرکز کی حامی اپوزیشن کی حمایت کریں گے، لیکن ان کا پورا نظام ہی سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے اور اختیارات کو صدر کی ذات میں مرکوز کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو کیا وہ واقعی ایک صحت مند اپوزیشن چاہتے تھے یا صرف ایسی اپوزیشن جو ان سے بنیادی طور پر اتفاق کرے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور کتاب پڑھ کر یہی تاثر ملتا ہے۔ وہ ایک ایسی اپوزیشن کے لیے تیار نظر آتے ہیں جو ان کے بنائے ہوئے بنیادی ڈھانچے کو قبول کر لے، یعنی جو صدارتی نظام اور بنیادی جمہوریتوں پر سوال نہ اٹھائے۔ بالکل،
جو صرف پالیسی کی تفصیلات پر بحث کریں۔ ان کے نزدیک ان کے نظام کے بنیادی اصول ناقابل بحث تھے، تو شاید وہ ایک وفادار اپوزیشن چاہتے تھے، نہ کہ ایک متبادل حکومت۔ اور اسی مضبوط مرکز کے نظریے کو سب سے بڑا چیلنج مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان بڑھتے ہوئے احساس محرومی سے درپیش تھا۔ جی، ایوب خان اپنی کتاب میں اس معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ اسے ڈسپیرٹی کا سیاسی نعرہ قرار دیتے ہیں۔ جی، وہ اس مسئلے کو تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن اسے ایک سیاسی سازش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس کی ایک تاریخی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ان کے مطابق آزادی کے وقت پاکستان کے تمام علاقے یکساں طور پر ترقی یافتہ نہیں تھے۔ مشرقی پاکستان ان کے الفاظ میں کلکتہ کا ایک دیہی علاقہ تھا، اور وہاں کوئی صنعتی صلاحیت نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ وہ ایک بہت ٹھوس مثال بھی دیتے ہیں کہ دنیا کی 70% پٹسن پیدا کرنے کے باوجود مشرقی پاکستان میں ایک بھی پٹسن کی مل نہیں تھی۔ اچھا، سارا خام مال پروسیسنگ اور برآمد کے لیے کلکتہ جاتا تھا۔ تو امتوں مطابق یہ عدم مساوات انگریزوں کے دور سے ورثے میں ملی تھی، یہ ان کی حکومت نے پیدا نہیں کی۔ بالکل، وہ اس ناانصافی کو ترقی کے عمل کا ایک فطری مرحلہ قرار دیتے ہیں۔ فطری مرحلہ؟ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، ان کا استدلال یہ ہے کہ کسی ایک خطے کی ترقی کو روک کر دوسرے کو اس کے برابر لانا ایک خود کو شکست دینے والی پالیسی ہوگی۔ اس سے ملک کی مجموعی ترقی رک جائے گی۔ تو پھر حل کیا تھا؟ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی کے عمل میں زیادہ مراعات اور وسائل دیے جائیں تاکہ وہ تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ تو کتاب کے مطابق ان کی حکومت نے اس فلسفے پر عمل کرتے ہوئے عملی طور پر کیا اقدامات کیے؟ کیا وہ کوئی ثبوت پیش کرتے ہیں؟ وہ کئی آئینی اور معاشی اقدامات کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 1962 کے آئین میں باقاعدہ یہ اصول شامل کیا گیا کہ ریاست عدم مساوات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور سیاسی سطح پر؟ قومی اسمبلی اور مرکزی کابینہ میں دونوں صوبوں کو برابری کی نمائندگی دی گئی۔ اس کے علاوہ قومی اقتصادی کونسل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائے جس سے دونوں صوبوں کی فی کس آمدنی میں فرق کم سے کم وقت میں ختم ہو جائے۔ اور مالی اعداد و شمار کے بارے میں کیا؟ کیونکہ اصل تنازع تو وسائل کی تقسیم پر ہی تھا۔ وہ مالیاتی اعداد و شمار بھی تفصیل سے پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ 1966-67 میں مشرقی پاکستان کو مرکز سے 1,74,504 ملین روپے ملے، اور مغربی پاکستان کو؟ مغربی پاکستان کو 1,20,070 ملین روپے۔ اچھا، وہ تجارتی اعداد و شمار سے یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کا زر مبادلہ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر وہ آخر میں کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ان کا آخری نقطہ بڑا فیصلہ کن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترقی میں برابری کی ضمانت صرف کوشش میں برابری سے دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ صرف وسائل کی تقسیم کا معاملہ نہیں تھا؟ ان کے نزدیک یہ مقامی محنت، قیادت اور کوشش کا بھی معاملہ تھا۔ تو یہ پورا نظام، یہ ناقابل ترمیم آئین، کنٹرول شدہ سیاسی جماعتوں کا تصور اور معاشی ترقی کا یہ خاص ماڈل، اس سب کا سب سے بڑا امتحان 1965 کے صدارتی انتخابات میں ہوا۔ بالکل، یہ ان کے نظام کے لیے ایک ریفرنڈم کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی انتخاب نہیں تھا۔ یقیناً نہیں۔ ان کے مقابلے میں متحدہ اپوزیشن جماعتوں یعنی کوپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا متفقہ امیدوار نامزد کر دیا تھا۔ اور ان کی سب سے بڑی طاقت قائد اعظم کی بہن ہونا تھا۔ جی، جس کی وجہ سے انتخابی مہم انتہائی جذباتی ہو گئی۔ اب یہ مقابلہ صرف دو سیاسی نظریات کا نہیں رہا، بلکہ ایوب خان کی کارکردگی اور قائد اعظم کی وراثت کے درمیان ایک جذباتی کشمکش بن گیا۔ بالکل۔ کتاب میں وہ اس انتخابی مہم کے ماحول کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ان پر ذاتی حملے بھی ہوئے ہوں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مہم کے دو بالکل مختلف انداز تھے۔ محترمہ جناح کی مہم کا مرکزی موضوع یہ تھا کہ ملک تباہی کے دہانے پر ہے، آئین غیر جمہوری ہے اور وہ ایک آمر ہے۔ جی، ایوب خان اسے مکمل طور پر ایک منفی اور جذباتی مہم قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ان کی اپنی حکمت عملی کیا تھی؟ انہوں نے اپنی حکمت عملی اپنی حکومت کے 10 سالہ اصلاحات اور ترقیاتی کاموں پر مرکوز رکھی۔ سڑکیں، بجلی، زرعی اصلاحات۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ذاتی حملوں سے گریز کیا۔ لیکن انہوں نے خود بھی تو ایک بہت مشہور ذاتی حملہ کیا تھا۔ وہ پشاور کے جلسے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جی، وہ اس کا ذکر بڑے مزے سے کرتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔
پشاور کے جلسے میں جب ان سے اپوزیشن رہنماؤں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے انہیں بھاگوڑے بٹیر کا لقب دے دیا۔ بھاگوڑے بٹیر؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ لیبل اتنا مقبول ہوا کہ پوری مہم کے دوران اپوزیشن کے ساتھ چپک گیا۔ یہ ایک کلاسیکی سیاسی طنز تھا۔ لیکن یہاں ایک اہم تکنیکی نکتہ تھا۔ جلسوں میں لاکھوں لوگ آ رہے تھے، جی، مگر اصل ووٹر تو صرف 80,000 بنیادی جمہوریتوں کے اراکین تھے۔ تو عوامی مقبولیت اور انتخابی کامیابی دو الگ چیزیں تھیں۔ بالکل، اور ایوب خان اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جلسوں کا ہجوم اصل رائے دہندگان کی سوچ کا عکاس نہیں تھا۔ تو ان کے مطابق اصل فیصلہ کہاں ہوا؟ ان کے مطابق اصل فیصلہ ان مباحثوں میں ہوا جہاں امیدواروں کا براہ راست ووٹرز یعنی بنیادی جمہوریتوں کے اراکین سے سامنا ہوا۔ اچھا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہیں پر محترمہ جناح کی قومی معاملات سے لا علمی ظاہر ہوئی، کیونکہ وہاں جذباتی نعروں کے بجائے معیشت اور خارجہ پالیسی پر ٹھوس سوالات کے جوابات دینا پڑتے تھے۔ یقیناً یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ جی، یہ مکمل طور پر ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا اور وہ اس نتیجے کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ نتائج ان کے حق میں آئے۔ ایوب خان نے تقریباً 63% ووٹ حاصل کیے۔ اور وہ اسے صرف ایک انتخابی جیت نہیں سمجھتے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اسے اپنے آئین اور اپنے نظام پر قوم کا واضح اور حتمی فیصلہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک قوم نے افراتفری کے مقابلے میں استحکام کو چنا۔ جی، اور جذباتی نعروں کے مقابلے میں ترقی اور تعصب کے مقابلے میں حقیقت کا انتخاب کیا تھا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے فیلڈ مارشل ایوب خان کے اپنے الفاظ میں ان کے سیاسی قلعے کی ساخت کو سمجھا۔ جی، ہم نے ان کے دیسی آئین کے پیچھے کا ویژن دیکھا، سیاسی جماعتوں کے بارے میں ان کے بدلتے ہوئے خیالات کو جانا، اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان عدم مساوات کے پیچیدہ مسئلے پر ان کے تاریخی اور معاشی دفاع کو پرکھا۔ اور آخر میں 1965 کے انتخابات میں ان کی کامیابی کی کہانی کو، جیسا کہ انہوں نے خود سنا۔ اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، کتاب کا اختتام ایوب خان کی اتحاد کی اپیل پر ہوتا ہے۔ آؤ مل کر تعمیر کریں، مل کر تکمیل کریں۔ 1965 میں وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھے۔ ان کا نظام کامیاب ہو چکا تھا اور مستقبل روشن نظر آ رہا تھا۔ صحیح۔ پاکستان کی بات کی تاریخ کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لمحہ، یہ فتح اور ایک مضبوط مرکزی جمہوریت کا یہ خاص ویژن در حقیقت کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ کیا یہ ایک مستحکم نظام کا عروج تھا؟ یا اس طوفان سے پہلے کا وہ پرسکون لمحہ تھا جس نے صرف چند سال بعد ملک کو تقسیم کر دیا؟